बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अतीका बशीर और आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग। आपसे रमज़ानुल मुबारक में भी मुलाकात होती रही और आज एक नया मौजू लेकर आपके सामने पेश हाजिर हूँ। एक ऐसा हसास मौजू, एक ऐसा कीमती मौजू जिसका ताल्लुक़ हर मुसलमान औरत से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का मौजू है मुसलमान ख़वातीन और नमाज और शरीयत की सहूलत और ज़िम्मेदारी। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, ये चीज़ एक्सेप्टेबल है कि अल्लाह ताला ने औरत को कमज़ोर नहीं बनाया, बल्कि उसे कीमती और बहुत ही कह लें कि प्रीशियस अल्लाह ताला ने औरत को बना दिया है। इसलिए चूँकि अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर बहुत सी घर की घरेलू ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो तारी कर दी हैं, जिसको उसने पूरा करना होता है। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि अल्लाह ताला ने अगर औरत के ऊपर ये ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं तो अपनी मसरूफ़ औक़ात में अपने रब को किस तरह से टाइम दे सकती है, अपनी सुस्ती और काहली को दूर करते हुए अपना कनेक्शन अपने रब के साथ कैसे मजबूत कर सकती है। तो देखिए कि गौर करने की बात यह है कि अगर अल्लाह ताला हमें वक्त दे तो हमने अपने अल्लाह ताला के साथ जुड़ने के लिए क्या ऐसी प्रिकॉशंस जो हैं उनको इख्तियार करना है कि हम एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपने अल्लाह के साथ कायम कर सके। एक बात यहाँ मेरे जहन में आ रही है नाज़रीन इकराम कि अल्लाह ताला जब हमें वक्त देता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं, बल्कि अपने अल्लाह ताला को भूल जाते हैं घरों की मसरूफियात में। और अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हम बच्चे जो हैं उनकी ज़िम्मेदारियां हमारे सर पर होती हैं, अपने खामद को भी डील करना होता है, फिर गेस्ट आ गए उनको भी डील करना होता है, बहुत सी ज़िम्मेदारियां हमारे सरों पर होती हैं। और इन्हीं ज़िम्मेदारियों को देखते हुए हम अल्लाह को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने अल्लाह को वक्त देने के लिए सुस्ती और काहली को दूर करें। अगर ख़वातीन के पीरियड डेज़ आते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारी आदत जो बनी होती है वो आदत हमारी छूट जाती है। फिर जब पाकी आती है तो हमारा दिल नहीं चाहता है, और उसके बाद फिर कभी बच्चों का बहाना होता है, कभी थकन होती है, बहुत से लेम एक्सक्यूज़ होते हैं, कभी हम कहते हैं कि बाद में पढ़ लूँगी, और फिर वो बात हकीकत में कभी नहीं आता है। दर हकीकत ट्रूथ इज़ डैट कि अल्लाह ताला ने हमें जो ये छूट दी है, हम इस छूट को बहाना बना लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि हम इन गफलतों को, हम इन सुस्तियों को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने अल्लाह के साथ कैसे कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग कायम कर सकते हैं। इसी मौजू की तरफ बढ़ने के लिए आज हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी मौजूद हैं। आइए इनको वेलकम करते हैं ताकि इस मौजू पर रोशनी डाली जा सके। हमारे साथ पहली मेहमान मौजूद हैं मोहतरमा ईशा राज़िया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप माशाल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं। और दूसरी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा राबिया रहेल साहिबा। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तीसरी मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा साइमा असगर साहिबा। आप माशाल्लाह CEO हैं, फाउंडर हैं द इल्म लॉन्च की। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मोहतरमा, आपसे आगाज़ करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि औरत के लिए घर में नमाज़ पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, तो इसमें पर्दा और इज़्ज़त का आपस में क्या कनेक्शन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात सब जानते हैं कि नमाज मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है, और मोमिन और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ भी नमाज है। अब वो मोमिन मर्द है या औरत है, ईमान का जो पहला मज़हर है कि उस शख्स ने जो अल्लाह की बंदगी को इख्तियार किया है, तो नमाज की सूरत में उसने इसकी अताअत का सबूत देना है। अब वो नमाज का वक्त आया है तो उसने जहाँ वो मौजूद है, मर्द और औरत नमाज़ पढ़ेंगे। मर्दों के लिए जो अल्लाह ताला ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत और ताकीद की है, वो उनकी ज़िम्मेदारियों के एतबार से आसान है। औरत को अल्लाह सुब्हानहू ताला ने घर का ज़िम्मेदार बनाया। वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना, उनके लिए कहा कि आप घर में ठहरी रहो, उनका मकाम, उनकी ज़िम्मेदारी घर में है। अब घर में रहते हुए उनको नमाज भी अदा करनी है, और इसलिए उनके लिए अफसल है कि वो घर ही में नमाज़ पढ़ेंगी। घर का कोई हिस्सा मखसूस किया जा सकता है कि वो नमाज के लिए जहाँ सुकून के साथ वो नमाज अदा कर सकें, और ये एक उनका एहतमाम होगा नमाज के लिए। और चूँकि औरत अपने बच्चों के लिए और घर वालों के लिए मॉडल होती है कि जब घर की बड़ी ख़वातीन
نماز کے لیے جا رہی ہیں، لوگوں کو، بچوں کو تیار کر رہی ہیں کہ اب نماز کا وقت ہے، اب انہیں کوئی بلائے گا نہیں، کیونکہ بچے وہ دیکھنے سے سیکھ رہے ہیں کہ اب ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی کہ چھوٹے بچے جو 2-3 سال کے ہیں، بچے بچیاں ماؤں کے ساتھ ہی نماز پڑھ پڑھ کے وہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی اور رحمت اور تکریم ہے کہ عورت گھر میں ہی رہے گی لیکن اپنی نماز کو وہ پہلی ترجیح میں رکھے گی۔ ماشاء اللہ۔ جی رابعہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ نماز دراصل جو ہے وہ اللہ سے محبت بڑی ملاقات ہے، انسان جو ہے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مصلی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے لمحات ہوتے ہیں جب انسان روحانی سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ نماز میں یہ کیسے لمحات ہوتے ہیں جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی نماز کو اپنے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ اذا قال الحمدللہ رب العالمین، جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ تو جس وقت انسان کا یہ تصور ہو کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی بات کر رہا ہے تو سب سے بڑا سکون اللہ تعالیٰ سے بات کر کے حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے دین سیکھنے، مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اخبرنی، مجھے بتائیے، انل احسان، احسان کیا ہے؟ یعنی احسان، حسن، اچھا، احسان کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا، نماز اس طرح سے ادا کرو جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر تم نہیں دیکھ پا رہے، سمجھو کہ یہ تصور نہیں آ رہا، تو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک۔ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور جس وقت نماز کی حالت کے اندر انسان کا یہ تصور ہو جاتا ہے تو وہ پوری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ نماز میں خشوع جو انسان کی نماز کو تقویت دیتا ہے، قرآن مجید کے اس پارہ نمبر 18 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمنین بندوں کی صفت میں یہ کہا ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ جی۔ اور جو عاجز ہو جاتا ہے، میرے خیال کے مطابق تو اس انسان کے اندر کوئی بے سکونی باقی نہیں رہتی۔ نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا، اور نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے انسان کے دل کے سکون کا۔ اگر انسان نماز صحیح طریقے سے ادا کرے تو یہ قبر اور قیامت کے اندر بھی بہت معاون ثابت ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا نا، فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز درست ہوئی تمام اعمال درست ہو جائیں گے۔ بے شک۔ تو اسی تصور کو اگر ہم لے کر جائیں نماز پر کھڑے ہوتے ہیں، دوسری بات یہ کہ سب سے بڑی توجہ یہ دلانی ہے نماز کے متعلق کہ ہم لوگ نماز بالکل اپنے ہونٹ بند کر کے پڑھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی لیے تو ہماری نماز کے اندر خشوع نہیں آتا، نہ اس کا ترجمہ ہے ہمارے بعض لوگوں کو، کیا اکثریت کو ترجمہ نہیں آتا بالکل۔ تو جس وقت اس کا ایک ایک لفظ ہم اپنے دل سے نکال کر اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر نکالیں گے، اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اگر میں خطا کر جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے دوسرے سے سوال کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قیام لمبا کرتے تھے، یعنی قرات زیادہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا بِاِسْتِرَابِ لِحْيَتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے ہلنے سے۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ نماز ہمیں گمسم ہو کر نہیں ادا کرنی، سب سے پہلی بات یہ رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کو۔ دوسری بات یہ کہ نماز کے ایک ایک لفظ کو اپنے منہ کو، ہونٹ کو ہلا کر ادا کرنا ہے۔ جس وقت اس طرح کوئی مومن نماز پڑھ لیتا ہے پھر تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کو کوئی سکون نہ ملے۔ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں جی اپنی زبان سے، اس کی آواز جو ہے وہ آپ کے کانوں میں تھوڑی تھوڑی جانی چاہیے، اس کانوں میں جانی چاہیے، لیکن جو حدیث میں نے پڑھی ہے نا اس میں یہ نہیں یہ میں حدیث کے طور پہ نہیں کہہ رہی، ویسے میں کہہ رہی ہوں کہ کم از کم اتنا ہو کہ جو الفاظ ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہے ہوں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، خود کو تو سمجھ آنے چاہیے نا۔
تو ساتھ میں اپنے ہونٹوں کو ہلانا بہت ضروری ہے. تو سب سے بڑا سکون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مجھے یہ بھی یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بے چینی ہوتی، حدیث کے الفاظ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بے چینی میں آتے تو آپ کیا کرتے؟ جلدی سے نماز کی طرف بڑھتے، نماز ادا کرتے. تو اس لیے نماز ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون کا بھی ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کے اندر نماز کی پابندی ہے تو پھر اس کے لیے تمام اعمال آسان ہو جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ سکون حاصل کرنے کے لیے جو ہے روحانی سکون حاصل کرنا، نماز پڑھے ہی سکون حاصل کرنے کے لیے. یہ ہم سمجھتے ہیں فرض سمجھ کر کہ بس فرض سر سے اتارنا ہے. نہیں، نماز صرف سکون حاصل کرنے کے لیے پڑھنی چاہیے کہ مجھے ہر قسم کی دنیاوی جو مصائب ہیں، مسائل ہیں، ان سے نجات ملے اور اللہ کا قرب ملے. بہت سے لوگ ہیں وہ بوجھ سمجھ کے نماز کو پڑھتے ہیں نا، نماز کو ادا ہی ان کو ہوتا ہے بس ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہمارے سر پہ بوجھ ہے بس ہم نے نماز اب پڑھنی ہے. لیکن ایسے نہیں، نماز صرف سکون کا نام ہے. بالکل. جی سائمہ صاحبہ، آپ فرمائیے گا کہ ہماری سوسائٹی میں کام کاج کرنے والی خواتین جو ہوتی ہیں، آفس گوئنگ ہوتی ہیں، ان کو بار بار جو ہے وہ وضو کرنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چونکہ حجاب اکثر نے کیا ہوتا ہے، اکثر میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا کہ چونکہ پنز لگائی ہوئی ہیں تو پنز کو اتارنا، پھر کیپ کو اتارنا، تو یہ بہت دقت پیش آتی. تو اسلام نے مسح کی سہولت کیسی دی ہے؟ ہاں جی، مسح پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں. پہلے اگر ہم آفس گوئنگ گرلز کے بارے میں اگر ہم بات کریں یا ویمن، تو اس میں ایک تو جب ہم آفس میں کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو عموماً ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ جی میں بہت امپورٹنٹ کام شاید کر رہی ہوں، میں سوسائٹی کی طرف کنٹریبیوٹ کر رہی ہوں، میں اکنامک سٹیبلٹی کی طرف میرا بڑا رول ہے، بڑا امپورٹنٹ رول ہے. بیسکلی انسان اپنے آپ کو نا بہت اہم سمجھنے لگ جاتا ہے. ایون خواتین بھی ایک اہمیت اپنے آپ کی نا فیل ہونے لگتی ہے دل کے اندر. تو اس میں نا ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ انسان کی جو اونچائی ہے وہ اس کے جاب کرنے میں نہیں ہے، اس کے دفتر کے کام کرنے میں، اس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں. یہ سب اہم ہے، لیکن اس سے بھی جو اہم وہ نماز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں گئے تھے نا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا تھا. تو یہ مومن کے لیے معراج اللہ تعالیٰ نے، اب ہر مومن تو اوپر نہیں جا سکتا، تو ہر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا انتظام کیا وہ نماز میں کیا. اور نماز میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کے. تو نماز میں جیسے آپ نے خشوع کی بات کی، تو نماز کیا ہے؟ بیسکلی ایک خشیت الہی ہمارے دل میں ہوتی ہے نا. خشیت از بیسکلی کہ آپ کے دل میں اللہ کے ادب کی وجہ سے خوف ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی رکھنا ہے. تو وہی خشیت جب آپ کی باڈی پہ نظر آنے لگتی ہے، آپ کے جسم پر اس کا اظہار ہوتا ہے، دیٹ از خشوع. مطلب یہ کہ آپ کے سامنے فرض کریں ایک پرنسپل کھڑے ہیں، یا آپ ایک آفس کی جیسے ہم بات کر رہے تھے، آپ کے باس کھڑے ہیں یا سی ای او کھڑے ہیں. اب آپ کیسے کھڑی ہوں گے؟ آپ ایسے کھڑی ہوں گے کہ نہ دماغ ادھر ادھر جا رہا ہوگا، نہ دل میں کوئی اور خیال آ رہا ہوگا، نہ آپ کی باڈی موومنٹ ہے کوئی، آپ سیدھے کھڑے اور اٹینٹیولی بات سن رہے ہیں. تو ایگزیکٹلی خشوع یہی چیز ہے کہ خشیت آپ کے اوپر اتنی زیادہ چھا جاتی ہے کہ آپ خشوع کی سٹیٹ میں چلے جاتے ہیں. پھر اللہ کے سامنے آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، آپ کا دل بھی حاضر ہونا چاہیے، اور جسمانی طور پہ تو آپ حاضر ہیں ہی ہیں. تو جسمانی طور پہ حاضر ہو گئے، دل و دماغ بھی حاضر ہو گیا. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں نیچے دیکھ رہے ہیں، قیام میں جب کھڑے، رکوع میں گئے مزید نیچے چلے گئے، پھر سجدے میں گئے تو ہم زمین پہ ہی چلے گئے. اور وہ جو ہمارا الٹیمیٹ جھکنا ہے نا، کہ ہم نے اپنا جو ناک اور ماتھا جہاں بیسکلی تکبر ہوتا ہے اسی کو زمین پہ رکھ دیا، تو وہی انسان کی معراج ہے. اصل میں وہی اللہ سے سب سے قریبی جو ہے وہ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہے نا، میرا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں عبد ہوں اللہ تعالیٰ کی. تو رب اور عبد، اب دیکھیں رب ہائیسٹ سٹیٹس ہے جو کہ اللہ کے پاس ہے، اور عبد ہونا آفس میں ہماری ڈیزگنیشنز ہوتی ہیں نا ڈفرینٹ، لیکن دنیا میں عبد ہونا میری ایک ڈیزگنیشن ہے جو کہ لوئسٹ پاسبل ہے. جو کہ ہمارے پاس میڈز اور سلیوز، میڈز اینڈ سیونٹس ہوتے ہیں نا یوزلی، ہمارے نوکر یا اس طرح نوکر چا کر ہماری ہیلپ کے لیے، اس سے بھی لوئسٹ غلام ہونا ہے کہ اس کی تو کوئی مرضی ہی نہیں ہے. میڈس کی تو پھر مرضی ہوتی ہے نا، ان کی تو کوئی مرضی نہیں ہے غلام کی. تو ہم عبد ہیں. تو میرا اور اللہ کا رشتہ ہی رب اور عبد ہونے کا ہے.
اور اس میں پھر سب سے زیادہ جو معراج انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ اس کے کھڑے ہونے میں یا اس کے تکبر میں، اس کی تعلیم میں، اس کی جاب میں نہیں ہے، بلکہ اس کی نماز میں ہے۔ اگر ہم اس ریالٹی کو سمجھ جائیں تو آفیسز میں نا ہم لوگ نماز کو پرائیورٹی دیں گے، نماز کو ترجیح دیں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ جی میں نماز کو اگنور کروں یا میں نماز کو نہ پڑھوں یا میرا کام زیادہ اہم ہے، میری نماز زیادہ اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے نا ہمارا مائنڈ سیٹ کلیئر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے لیے، جیسے سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، تم سب کے لیے آسانی کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نا کمزور بنایا ہے، کمزور مطلب کہ وہ میس اپ کر جاتا ہے، کوئی نہ اوپر نیچے کام کو کر جاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ اسی میں جب وضو کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تقاضا بنا دیا، وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، وضو جو ہے نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ تو جب انسان وضو کرے، اور وضو میں جیسے آپ نے مسح کی بات کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی آسانی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے کہ آپ نے جب جوربین پہنی ہوئی ہیں، جرابیں پہنی ہوئی ہیں اور وضو آپ نے کیا ہوا ہے، اس کے بعد پھر جرابوں کے اوپر آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم پہ وضو کرتے ہیں نا، پھر جتنی بھی آپ نے نمازیں پڑھنی، فرض کریں ایک پڑھیے، اس کے بعد وین یو یوز واش روم، آپ واش روم جاتے ہیں، اس کے بعد سے فرسٹ وضو جب آپ نے کرنا ہے نا، دین یو کین ڈو مسح، آپ مسح کریں گے۔ اور قیام میں آپ کا جو مسح ہے نا وہ ایک دن کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 24 آورز کا، اس کے بعد تب تک آپ وضو جب بھی کریں گے آپ مسح کر سکتے ہیں۔ اینڈ مسح از بیسکلی آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے پاؤں کے اوپر نا، جرابوں کے اوپر ہی، جرابوں کے اوپر ہی آپ نے ہاتھ پھیرنا ہے، یو وائپ آف ابو یور ساکس، اس طریقے سے۔ اور مسح کرنے کے بعد پھر 24 آورس تک یو کین ریپیٹ اٹ، آپ کو ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی بھی 24 آورس تک تو آفیسز میں رہتا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر 24 آورس کمپلیٹ ہوتے ہیں، جو مقیم ہے اس کے بعد پھر اسے البتہ اتارنی اور وضو کرنا ہے، اور مسافر کے لیے دیٹ از 3 days کا ٹائم پیریڈ۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بنایا ہی آسان ہے الحمدللہ۔ کتنی آسانیاں دین میں رکھ دی گئی ہیں نا جی۔ تھوڑا اضافہ کرنا چاہوں گی کیونکہ میں بھی ورکنگ ویمن ہوں اور نماز کا وقت بیچ میں آتا ہے، تو عموماً ہماری ظہر یا عصر ہی بیچ میں آتی ہے نا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ نماز فرض ہے اور آپ نے بر وقت ادا کرنی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ جب گھر سے وضو کر کے جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی آسانی کرتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں بنتا۔ یہ صرف آپ کی ارادے اور کوشش کی بات ہے کہ آپ نے اگر دھیان رکھا ہوا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں آپ 10 بجے آفس پہنچے ہیں، آپ کو 1 بجے 12:30 سے آپ اٹینٹیو ہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ٹائم 1 بجے ہی پڑھیں، جماعت تو نہیں لڑکیوں نے پڑھنی نا، آپ 1:15 1:30 جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ پڑھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کی توجہ ہوگی تو اللہ بھی آپ کے لیے آسانیاں کریں۔ بے شک بے شک، بہترین بات کی بھی آپ نے۔ اچھا عائشہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ استحاضہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا بھی تھا اور ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے جو ہے ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کریں۔ تو اس میں جو عبادت ہے وہ کس طرح برقرار رہتی ہے؟ جی ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور جو بھی مسائل عورتوں کے مردوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں ان سب کے جواب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیے ہیں۔ بے شک بے شک، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے، مثلا ابھی جو استحاضہ کی بیماری کا آپ نے ذکر کیا کہ جس میں بلیڈنگ رہتی ہے یا سپاٹنگ رہتی ہے ایک خاتون کو، تو اب اسے یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے، یا یہ کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو دونوں صورتوں میں اس کو یہ کہا گیا ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ اس کی جو بیماری ہے یہ ایک ناپاکی والا خون نہیں ہے، یہ اس کی طہارت میں ہی شمار ہوگا، لیکن اس کی عبادت کے لیے اس کو یہ توجہ کرنی ہوگی، یہ ایک زائد کام ہوگا کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی، تازہ وضو کرے گی، تاکہ وہ جو پاکی ہے وہ پاک جسم اور پاک لباس اچھا فیل کرے نا وضو کر کے، پاکی ہونی چاہیے اس کے بظاہر چیزوں میں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ایک اور بھی آتی ہے یہاں پہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر نمازوں کو جمع کر لیا جائے، مثلا ایک ظہر کی نماز کا آخری وقت ہے اور عصر کی نماز کا ابتدائی وقت ہے، تو ان دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھنے سے پہلے اگر وہ ہو سکتا ہے تو وہ غسل کر لے۔ اچھا، یہ اس سے زیادہ بہتر صورت ہے کہ وہ ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھے اور اس سے پہلے وہ غسل کرے، کیونکہ وہ استحاضہ کی مریض ہے اور وہ اس وقت اتنی سی دیر کے لیے صاف ہو جائے۔
پاک رہے، یعنی جسمانی پاکی ہے یہ، ٹھیک ہے، ویسے وہ ناپاک نہیں اچھا ہے. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے تو پہلے غسل کر لے. اس وقت غسل کرے، اور اسی طرح مغرب اور عشاء سے پہلے وہ ایک غسل اگر کرے گی تو دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لے، یہ افضل صورت ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہیں ہے، یا ظاہر ہے یہ اس خاتون کے لیے ہوگا جو گھر میں ہے اور اس کو کسی بھی وقت یہ سہولت ہے کہ وہ نماز کے لیے غسل کر لے گی، لیکن جو گھر سے باہر ہیں یا مسائل ہیں ان کے ساتھ، تو وہ پھر نیا وضو کریں گی اور پھر انڈیویجولی وہ الگ الگ نماز پڑھیں گی. تو گویا یہ ہمارے دین کی طرف سے آسانی ہے کہ وہ خاتون جو اس بیماری میں مبتلا ہے وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میرے اوپر نمازیں چھوٹ گئی ہیں یا میری نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو دونوں کا جواب اس کو یہ دیا گیا. اچھا عائشہ صاحبہ، یہ بہت سی خواتین ایسی ہیں آج کل تو یہ گرلس میں بہت زیادہ مسائل ہیں نا، تو وہ یہ سوچ کے جی ہمارے پیریڈ ڈیز جو ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا ہے اور وہ نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، عبادات جو ہیں وہ چھوڑی جاتی ہیں. بڑی خوب باتیں کی ہیں آپ نے ماشاءاللہ. جی رابعہ صاحبہ، آپ فرمائیے گا کہ شیطان جو ہے اکثر کام کاج کا بہانہ بنا کر جو ہے نماز میں سستی کاہلی ڈال دیتا ہے، تو ایک مسلمان عورت اس سستی کو ہرا کر اپنے اللہ کے لیے کس طرح جو ہے وہ اس کو راضی کر سکتی ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک سکتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ یہ بڑا اچھا اور اہم سوال ہے، اور آج کل سستی کا شکار تقریباً مسلمانوں میں زیادہ تر لوگ دیکھے جا رہے ہیں. شیطان کا اصل میں سب سے بڑا ہتھیار مومن کے دلوں میں غفلت اور سستی ڈالنا ہے. بے شک شیطان کا کام اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جب اس کو دھتکارا گیا تھا نا، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں لَأُغْوِيَنَّهُمْ، سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو سب سے بڑا ہتھیار تو اس کا یہی ہے. جیسے ایک حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جب مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا، حتیٰ کہ اسے نماز ہی بلا دیتا ہے. تو نماز سے پہلے بھی اس کا عمل بہت شروع ہو جاتا ہے نا. ادھر اذان ہوتی ہے، وہ جاتا ہے پھر واپس آتا ہے، ہر مومن کے دل میں وہ بات ڈالنا شروع کر دیتا ہے ابھی آپ کا یہ فلاں کام ہے وہ کر لو بعد میں پڑھ لینا، ابھی یہ فلاں کام ہے وہ کر لو بعد میں. اس طرح کرتے کرتے ہماری سست خواتین جو ہیں، جو ذرا تھوڑی سی اس بات کی توجہ زیادہ نہیں دیتی، تو وہ ایک نماز کا وقت گزار کے دوسرے تک پہنچا دیتی ہیں، پھر کہتی ہیں اب یہ دوسرا ہو گیا اب پھر پڑھ لیں گے. ایسا نہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی ایک آیت مبارکہ کو ہر عورت سمجھ لے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 142 کے اندر فرمایا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اللہ ان کو دھوکہ دیتا. اب اگلی اہم بات ہے اس آیت میں کہ جب وہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، منافق کی نشانی ہے کہ جب نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے. مطلب کیا ہے؟ اب اذان ہوئی ہے نا، تو شیطان سب سے پہلے ذہن میں یہ ڈالے گا خیر ہے ابھی تو اللہ اکبر ہوا ہے، لا الہ الا اللہ ہو لینے دو. جب لا الہ الا اللہ ہوتا ہے تو پھر شیطان ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ نہیں ابھی تو ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی اور بھی ہونی ہے، ان کو بس اس کا انتظار کر لو. یوں کرتے کرتے نماز جو ہے جو اصل وقت سے وہ گزر جاتی ہے. تو آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن مجید میں یہ کہا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. نمازی تو اللہ تعالیٰ نے ویل کا لفظ کیوں بولا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر اس طرح سے پابندی نہیں کرتے جیسے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان الصلاۃ، بے شک جو نماز ہے کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر پر ہے. اب یہ اگر کوئی عذر ہے اس کے تحت اگر سستی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی پوچھ نہیں کریں گے، لیکن اگر جان بوجھ کر اس طرح کیا جاتا ہے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کے ذریعے سے اس میں وعید ذکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پکے مومن ہوتے ہیں ان کے بارے میں شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا الا عبادک منہم المخلصین، اللہ تیرے خالص بندوں پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا. شیطان سستی ڈالے اس کو شیطان کو مات دے کر بستر چھوڑ کر اٹھنا میرے خیال میں ایک عورت کا سب سے بڑا جہاد ہے. بے شک. ایک اور چیز میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جب ہم مل بیٹھتے ہیں نا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے
جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی ایک اٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو 10 اس کو بٹھا دیتے ہیں، بیٹھو ابھی محفل جمی ہے، ایسے ہی ایسا ہوتا ہے نا، بیٹھو ابھی محفل جمی۔ میرے خیال میں جو اٹھ کر نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، چاہے محفل جمی ہے چاہے جو بھی ہے، اس کو پڑھنے دیجئے، اس کو روکے نہیں، کیونکہ اگر ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں تو پھر اللہ کا وہ قرب نہیں ملے گا جو بر وقت نماز ادا کرنے والوں کو ملتا ہے۔ عورت کا جہاد ہے، کافی بہت محنت کرتی ہے ایک عورت، بعض اوقات وہ بہت مصروف ہوتی ہے، بعض دفعہ بچوں کی مصروفیت میں مصروف ہو جاتی ہے، نماز آگے پیچھے کر لینے میں، یا کبھی کبھار اگر نماز سستی ہو گئی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں پکڑ کریں گے، لیکن اگر روز کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو نماز کو بلا وجہ سستی سے چھوڑتے ہیں یا اس کو تاخیر سے پڑھتے ہیں، بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں اس میں، تو اس کے لیے بھی عذاب ہے، قبر میں بھی جہنم میں بھی۔ تو اس کو توڑنا کس طرح سے ہے؟ بس صرف ایک لفظ یاد رکھیں، اللہ اکبر۔ اذان نے کیا کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ سب چیزیں چھوٹی ہیں، صرف ایک اللہ بڑا ہے۔ اٹھو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں جو چیز سمجھتی ہوں نا اپنے سے، میں کہتی ہوں سب سے بڑا شیطان ہمارا نفس ہے۔ شیطان ہمیں سستی دلا ہی نہیں سکتا اگر ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیں۔ بالکل دیکھیے، جس وقت جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے کیا سجدہ، ابلیس نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اب اس وقت کون سا ابلیس یا شیطان تھا جس نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ نہیں تم نے سجدہ نہیں کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا نفس ہمارا شیطان ہے۔ ہم اس نفس کو پہلے مات دیں گے، بظاہر شیطان تو ایک اعوذ باللہ سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ بالکل، اس لیے جو بھی نماز کے اندر سستی ہوتی ہے نا، بالکل شیطان ورگلاتا ہے۔ شیطان کا نے تو اپنے جو داؤ ہیں وہ جو اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اس نے اللہ سے وعدے کیے ہیں، فلا تجد اکثرہم شاکرین، کوئی شکر گزار نہیں تمہیں ملے گا، کوئی عبادت گزار نہیں ملے گا، وہ اپنے حربے سارے آزمائے گا۔ لیکن ایک مسلمان عورت جس کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ نماز کے بغیر زندگی بالکل ادھوری ہے، وہ انشاءاللہ بآسانی شیطان کو مات دے سکتی ہے۔ بالکل، ماشاءاللہ۔ یہیں سے انشاءاللہ ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اپنے موضوع پہ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، نماز اور خواتین، نماز اور شریعت کی سہولت یا ذمہ داری۔ تو جو کوشچن ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، رابعہ صاحبہ سے ہم نے کوشچن کیا تھا، اور اب جو ہماری نیکسٹ مہمان ہے سائمہ اصغر صاحبہ، جی آپ بتائیے گا کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ مت پایا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ کنسیپٹ رکھتے ہیں، خاص کر جو خواتین ہیں، کہ جب نماز ادا کرنی ہے نا تو اس کے لیے آپ کو ایک خاص لباس پہننا ہے۔ وہ بہت سی چادریں بھی آئی ہیں جس کو کہتے ہیں یہ نماز والی چادر ہے، اس کے بغیر وہ نماز ادا نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک بڑی چادر کو لیے ہوئے اوڑے ہوئے کس طرح نماز جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ کیسی شریعت نے ہمیں یہ سہولت دی ہے نا خواتین کو، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ نماز میں جو ہے وہ سطر کورڈ ہونا چاہیے، اور نماز میں جو سطر کی ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں صحابیات کی سنت سے مل جاتی ہے۔ ان کا جب ہم عمل دیکھتے ہیں نا تو اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بیسکلی ہمارے بال سارے کورڈ ہونے چاہیے، جو کہ گھر میں ہمارے پاس اگر کوئی بھی چادر اویلیبل ہے اس سے ڈیفینیٹلی کور ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ وہ چادر بہت زیادہ پتلی نہ ہو، دوپٹہ ہی نہ ہو نا، بلکہ چادر ہی ہو جس کو ہم چادر کہتے ہیں۔ تو بال ہمارے کورڈ ہوں، پھر یہ ہے کہ ہماری کلائی تک یا تو بازو ہوں، سلیوز ہوں، یا پھر چادر ایٹ لیسٹ کور کر رہی ہو۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا ہے۔ پھر جیسے پاؤں ہیں ہمارے، تو ہماری جو شلوار ہے یا جو بھی پہنا ہوا ہے آپ نے، وہ ایٹ لیسٹ نیچے کو گر رہی ہو، کہ آپ کے جو پیچھے ایڑی ہوتی ہے نا اس کو ایٹ لیسٹ نیچے تک اس کے جا تو مطلب آپ کے ننگے نہ یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے کھڑے کھڑے ٹراؤزرز ہوتے ہیں، لوگ آج کل کھڑی کھڑی شلواریں بھی پہنتے ہیں، کھڑے ٹراؤزر یا جو پیجز ہوتے ہیں نا رات کو سونے والا لباس، وہی صبح اٹھ کر اگر آپ فجر پڑھ رہے ہیں تو وہ یوزلی کھڑے کھڑے ہوتے ہیں، اس میں ٹخنے نظر آ رہے ہیں اس طرح۔ تو البتہ ان چیزوں کا تھوڑا خیال کریں کہ ان کو نیچے کر لیں، یا جیسے فرشی شلواریں چلی ہوئی تھی وہ تو نیچے ہی ہوتی ہیں نا، نیچے اس کا پائنچہ گر رہا ہوتا ہے، تو ایسے ایٹ لیسٹ پائنچہ نیچے کو گرنا چاہیے اگر آپ اوپر سے کوئی نماز کے لیے الگ سے سلوائی ہوئی چادر نہیں پہن رہے۔
گھر کی چادر ہی یوز کریں، لیکن ہاتھ چلیں اس میں نظر آ رہے ہیں، چہرہ اس میں نظر آ رہا ہے، اور پاؤں کا جو فرنٹ والا پورشن ہے اور پاؤں کی جو سول ہے نیچے والا حصہ وہ سجدے میں نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے جیسے بھی کپڑے پہنے ہیں البتہ چست نہیں ہونے چاہیے۔ چست مطلب یہ کہ باڈی کو چپکے ہوئے نہ ہوں، پھر یہ ہے کہ پتلے نہ ہوں کہ اب آپ کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 2-3 چیزوں کا عموماً ہم لوگ گھر میں ویسے ایسے کپڑے نہیں پہنتے جن خواتین کو خیال ہوتا ہے نا، شریف خاندان کی خواتین ہیں بالکل، اور ان کو یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم ہر فیشن پورا کریں، یا پھر یہ کہ جی اگر مارکیٹ میں پتلا کپڑا مل رہا ہے تو جی ہم نے وہی لے کے بنا لیا۔ ہم لوگ یوزلی کانشیس ہوتے ہیں بینگ مسلمز، یا پھر ہم بورن مسلمز ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، تو موسٹ آف دا ٹائمز وی آر کانشیس کہ جی ہمارا جو لباس ہے گھر میں وہ مردوں کے سامنے ظاہر ہے، محرم بھی ہوں تو آپ اس طرح لباس مناسب تو نہیں لگتا۔ ایک چیز عرف بھی تو ہوتی ہے نا، ہم نے صرف یہ تو نہیں دیکھنا نا کہ جی محرم ہے تو کچھ بھی پہن لے، عرف کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ کلچر میں اگر ایک ادب ہے بڑوں کا تو اس بڑوں کے ادب کی وجہ سے ہم ایک مناسب لباس پہنتے ہیں، تو اس کے اوپر سے اگر ہم چادر لے لیتے ہیں تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چادر لے کے ہم آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے دن میں صرف ایک نماز ہی بولی ہے نا جو کہ فرض ہے، ورنہ روزہ ہم نے روز روز تو نہیں رکھنا، نہ ہی حج ہم نے روز روز کرنا ہے، نہ ہی اللہ نے صدقہ ہم پہ فرض کر دیا کہ تم نے روز دینا ہی دینا ہے۔ کوئی بھی ایسی عبادت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روز کرو، صرف نماز ہی ہے ایک جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں روز کرو۔ تو اگر ہم یہ مائنڈ میں رکھ لیں کہ اللہ نے اتنی آسانی کی ہوئی ہے کہ صرف اللہ کی ریکوائرمنٹ یہ کہ روز نماز ادا کر دو، 5 دفعہ ملاقات کر لو، اس میں بھی حالانکہ محبت کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا اس سے آپ دن میں 5 دفعہ نہ ملنا چاہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہمارے بچے تھوڑے سے ہم سے دور ہو جائیں تو کتنا زیادہ ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے، فوراً آئیں، فوراً میں انہیں دیکھوں، اب تھوڑی دیر بعد پھر جا کے ان کو چیک کریں، اگر کمرے میں فرض کریں بند ہو کے بیٹھیں، تھوڑی دیر بعد پھر جا کے انہیں چیک کریں کیا کریں کیسے کریں، اتنی محبت ہوتی ہے نا۔ تو جس کو اللہ سے محبت ہے اس کو 5 وقت اللہ سے ملاقات پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں اس کا دوسرا اینگل بھی دیکھیے کہ اللہ کو ہم سے کتنی محبت ہے، بے شک، اور اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور جائیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں، تو صرف نماز ہی ہے نا، اور روز روز اور کیا کرنا ہے؟ تو اس نماز کے لیے ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ایک چادر الماری سے نکالی، اوڑھی اور آرام سے نماز پڑھ لی۔ اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ ان ھذا الدین یسر، کہ یہ جو دین ہے نا یہ بیسک کیا ہے؟ آسان ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دین میں آسانی ہے، بلکہ دین ہے ہی آسان، اٹ سیلف آسان ہے، اس کو ٹائٹل ہی آسان کا دے دیا۔ تو جب دین ہے ہی آسان تو پھر اس میں ایک تو ہمیں خود سے مشکلات ایڈ نہیں کرنی چاہیے، بالکل، پھر اس کو پریکٹس کرتے ہوئے بھی ہمیں نا خود پہ بوجھ نہیں محسوس کرنا چاہیے۔ بالکل، جیسے قرآن مجید میں ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، قرآن مجید اللہ نے آپ پر اس لیے نہیں نازل کیا کہ وہ آپ کو مشکل میں ڈال دے۔ بالکل، تو قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں ان کے نزول کا پرپس یہی ہے کہ وہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں بلکہ ہمارے لیے آسانی پیدا کریں۔ تو یہ ہے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ عائشہ صاحبہ آپ بھی کوئی ایڈیشن کریں گی اس میں؟ میرا خیال ہے جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے نا، وہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ ایک اچھا کلچر ہے کہ ہمارے عمومی خواتین کوئی ایسے ٹائٹ یا بہت سی تھرو کپڑے نہیں پہنتے۔ عموماً ہمارے جو ڈیزائن ہوتے ہیں نا وہ لوز شرٹس ہوتی ہیں اور شلوار ویسی کھلی ہوتی ہے، دوپٹے بڑے ہوتے ہیں، تو الحمدللہ اس چیز کی طرف لباس بھی اچھا ہوتا ہے کہ اس میں بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کے پاس عبایا نہیں ہے یا چادر نہیں ہے تو آپ نماز صحیح طرح نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک ایکسٹرا کوشش ضرور ہے اور اچھی سے اچھی چیز کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ ٹریڈیشن ویسے آج کل ویسے بھی ختم ہو چکا ہے کہ ٹائٹ کپڑے جو ہے وہ پہنے جائیں، آج کل لوز ہی سارے جو ہے وہ ویئر کرتی ہیں۔ کئی گھرانوں میں ابھی بھی ایسا ہی لباس چل رہا ہے، بہت سے گھر ہیں جس میں ایسا چل رہا ہے۔ جی عائشہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ پیریڈز کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کی قضا رکھی ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ خواتین کے لیے کیسی سہولت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ نماز کی جب چھوٹ ہو جاتی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، اللہ نے اس کی قضا نہیں رکھی ہے، بالکل۔ تو یہ کیسی حکمت ہے، کیسی سہولت ہے؟ میں کہتی ہوں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو دین آسان ہمارے لیے بھیجا، دین فطرت ہے، دین رحمت ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھیں نماز تو فرض ہے اور ہر مہینے میں اگر یہ کچھ ایام ہیں جن میں عورت نماز نہیں پڑھتی اور پڑھ بھی نہیں سکتی کہ ان کی قضا بھی مشکل ہے ادا کرنا۔ ہر مہینے میں دیکھیے اگر 30، 35، 40 اور کسی کے اگر زیادہ دن بھی کبھی ہو جائیں
تو وہ اتنی نمازیں کیسے دوبارہ پڑھے؟ اور بعض خواتین کا تو سائیکل ہی جلدی آ جاتا ہے یہ. اچھا یہ تو اس اعتبار سے یہ مشکل تھا عملاً بھی, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی مشقت نہیں ڈالی خواتین کے اوپر کہ وہ نمازوں کی قضا کریں, جبکہ روزہ فرض ہے اور وہ سال میں ایک ہی دفعہ آنا ہے, اور اس میں آپ کے 6 7 10 جتنے روزے بنتے ہیں وہ آپ کو گنتی بھی آسان ہے, اور اس کے لیے پورے 11 مہینے موجود ہیں آپ کے پاس. ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً ہی اس کو قضا ادا کرنا شروع کر دیں, آسانی ہے خواتین کو. اب بات صرف یہ ہو جاتی ہے جب اتنی آسانیاں موجود ہوں تو کیا ہم توجہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بالکل یہ پوائنٹ ہے, دیٹس اے پوائنٹ. یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ اصل جو بات ہے وہ توجہ کرنے کی ہے. رابعہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے کسی پرسکون کونے میں نماز کے لیے جگہ تلاش کرتی ہے اور وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے. اس نے ایک کونا, اکثر جو خواتین ہیں وہ ایسے کرتی ہیں, انہوں نے ایک جگہ جو ہے متعین کی ہوتی ہے گھر میں, اور جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور وہاں پہ چلی جاتی ہے, ان کی مسجد ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ جی یہ سوال بڑا اچھا, اور مجھے یہ بات بہت اچھی لگتی ہے. اس میں آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی جگہ متعین کی ہوئی ہے. میں نے تو متعین کی ہے, میرا تو گھر ویسے بھی بہت چھوٹا ہے, تو نا یہ ہے کہ میں نا سرگودا سٹی میں جاتی ہوں پروگرامز کرنے کے لیے, تو وہاں کے ہر گھر کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی ہے. جس گھر میں بھی میرا قیام ہوا ہے نا, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک کمرے کو مسجد بنایا ہوا ہے. ویری گڈ. ماشاءاللہ سے اس میں حتیٰ کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے تو اے سی تک لگایا ہوا ہے. سرگودا کے تقریباً ہر گھر کے اندر مسجد ہے, اور ہر بچے کو اس بات کا ادب ہے, احترام ہے. اور میں جس گھر میں میرا قیام تھا نا, تو میں صبح فجر کے وقت جب اٹھے نا ہم لوگ, میں اس قدر حیران ہوئی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھے ہیں اور انہوں نے نماز فجر کے لیے وضو کیا ہے اور اسی مسجد میں پہنچے. اور یہ طریقہ کار مجھے ان کا نا بہت اچھا لگا. اور یہ طریقہ اس لیے بہتر ہے کہ عام طور پر گھروں کے اندر جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ ناپاک کر دیتے ہیں چیزوں کو, اور اس طرح نماز میں ہمیں سکون نہیں محسوس ہوتا. تو گھر کا کونا مقرر کرنا تو ایک میرے خیال میں صحابیات کی بھی سنت ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا وہ عبادت کا محور تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کیا کرتے تھے. اسی طرح میں جب مطالعہ کر رہی تھی, میں پڑھ رہی تھی کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے بھی اپنے گھر کا ایک کونا مقرر کیا ہوا تھا. اس میں وہ نوافل ادا کرتی, اس میں تہجد ادا کرتی, نماز پڑھتی. اور اس کے ساتھ بہت ساری صحابیات, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے متعلق میں پڑھ رہی تھی کہ انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر نا ایک حصہ باقاعدہ طور پر صرف نماز کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. اس طرح مقرر کرنے کا فائدہ ہے ہی ایک کہ قلبی سکون ملتا ہے, ہمیں یہ نہیں رہتا کہ یہ جگہ ناپاک ہوگی یا کسی بچے نے اس کو ناپاک نہ کر دیا ہو یا کچھ. اور جب عورت کونے میں اللہ تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوتی ہے تو پھر تو سکینت خود بخود اترتی ہے, روحانیت بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سکینت بھی اترتی ہے اس کے لیے کہ بندہ نماز کے سجدے میں جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے قریب ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں ویسے بھی سجدہ بہترین ذریعہ ہے غموں کو مٹانے کا. تو ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہونی چاہیے. کروڑوں کے گھر تعمیر ہو جاتے ہیں, لاکھوں کے گھر تعمیر ہوتے ہیں, لیکن اس چیز کا خیال کوئی نہیں رکھتا کہ ہمیں نماز کے لیے بھی ایک الگ جگہ رکھنی چاہیے. رابعہ صاحبہ یہاں پہ ایک یہ بھی بات ہے کہ کروڑوں کے گھر تعمیر کرتے ہیں لیکن اس میں واش رومز پہ بہت توجہ دیتے ہیں کہ واش روم ایسا ہونا چاہیے, اس پہ جو ہے یہ ٹائل لگنی چاہیے, یہ والی چیز جو ہے یہاں پہ ہم نے لگانی ہے. لیکن یہ بہت بہترین بات ہے کہ گھروں میں اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اپنے لیے نماز کی جو جگہ ہے, چھوٹی سی مسجد جو ہے اس کو تعمیر کرنا چاہیے. تو ویسے اگر نہیں بھی ہو سکتا تو اپنے گھر کے کمرے کے کونے کے اندر اگر ہر کمرے کو آپ بنا لیں, ہر کمرے کو یا کمرے میں آپ پڑھیں, کیونکہ ہر کسی کا گھر اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مل کر رہتے ہیں, بڑی بڑی فیملیز ہوتی ہیں, پھر ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو لیکن اپنے گھر کے کسی کمرے کے ایک کونے کو مقرر کر لیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں تو میرا خیال ہے کہ کافی سکون قلب نصیب ہوگا. بہترین رابعہ صاحبہ. جی سائمہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں ایک جو ہے یہ سٹریس ہے, یہ دباؤ پایا جاتا ہے کہ نماز کے لیے
کوئی بہت سی خاص جو ہے وہ آپ کا لباس بھی ہونا چاہیے جس کو پہنا جائے اور جس سے جو ہے وہ سستی انسان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، جبکہ شریعت کے مطابق گھر کے صاف ستھرے لباس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور نماز ادا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں آپ اس کے اوپر کیا جو ہے وہ روشنی ڈالیں گی، کس طرح سے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب کوئی خواتین رہ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بیسکلی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں عورت کی، اور ذمہ داریاں اس لیے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی افراد زیادہ ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کام لمبے ٹائم کے لیے کرنا ہے، جیسے مرد حضرات آفس جاتے ہیں نا، ایک ہی کام لمبے ٹائم کے لیے ہے یا ایک سرٹن جاب ڈسکرپشن اویلیبل ہے، اس کو 9 to 5 ہے۔ ہمارا گھروں میں ایسا نہیں ہوتا، اسی لیے عورت کو ملٹی ٹاسکر کہتے ہیں نا، کہ وہ ڈفرینٹ ٹاسکس ایک ٹائم پہ بھی رن کر رہی ہوتی ہے، چولہا بھی جلایا ہوا ہے، بچے کو بھی دیکھ رہی ہے، اور یا بچے کو چینج کرانا پڑ رہا ہے، کچھ بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو وہ ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی ہے، اور پھر 5 منٹ بعد ٹاسک چینج ہو رہا ہے، ابھی کسی بڑے کو کچھ دینا ہے، پھر کسی بچے کو کچھ دیکھنا ہے، پھر دوسرے بچے کو کہنا ہے کہ تم پڑھائی کر لو، پھر خود استری کر رہی ہیں۔ ایسے جو ٹاسکس ہیں نا وہ ملٹیپل اکٹھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں نماز جو ہے نا وہ ہمارے مائنڈ سے نکلنے لگتی ہے۔ تو ایک تو جو یاد دہانی کی اگر ہم بات کریں نا، تو نماز کے لیے اگر ہمارے گھر میں کوئی جگہ ہے، اگر ہم نے فکس بھی کی ہوئی ہے، تو یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ جگہ نا بار بار آپ ویسے ہی گزرتے گزرتے آپ کو یاد آ جائے گا، اچھا نماز بھی تو پڑھنی تھی، اس کو دیکھ کے یاد آ جاتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ اور جب یاد دہانی ہوتی ہے تو انسان غفلت میں نہیں رہتا نا، پھر بیسکلی غفلت میں سے نکل آتا ہے۔ اور جیسے ہمارے گھروں میں جائے نماز ہوتے ہیں، چادریں ہوتی، اسی طرح میرے خیال میں تو ایک نا بورڈ سا بھی گھر میں ہونا چاہیے جس پہ ہم کچھ نہ کچھ لکھ کے لگا لیا کریں، چاہے وہ کچن میں فریج پہ میگنیٹس لگائیں، in the form of magnets you can display, otherwise you can display on your walls in your rooms، ایسے بھی کر سکتے ہیں، نوٹس بورڈ ہو، کچھ بھی ہو، لکھ کے لگانا چاہیے۔ تو اس پہ نا ہر ایک کو لکھ لینا چاہیے کہ غفلت ان دنیا از equal to حسرت ان قیامت۔ غفلت جو ہے نا وہ حسرت میں ٹرانسلیٹ ہو جائے گی قیامت کے دن، تو آج غفلت نہ کریں تاکہ قیامت کے دن نا ہمیں حسرت نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایون اگر فیملی بھی ہے، جوائنٹ فیملی میں دیکھیں آسانیاں بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ہانڈی رکھی ہوئی ہے تو کوئی نہ کوئی خاتون آئیں گی، آپ کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہانڈی دیکھنا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایون بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور جوائنٹ فیملی کا یہ بہت بڑا بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جلدی کام سیکھنے لگتے ہیں، جلدی میچور ہونے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو سکھانے والے بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو کام کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی، تو بچوں کو آپ انوالو کر سکتے ہیں بہت زیادہ۔ تو ہیلپرز بھی ہوتے ہیں نا جوائنٹ فیملی میں، پھر ہیلپر مطلب کہ میری نند بھی میری ہیلپ کر رہی ہیں، یا کبھی ساس کو میں نے ہیلپ کر دی یا انہوں نے کبھی میری ہیلپ کر دی، یہ سب بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت آسانی ہوتی ہے کہ آپ نے صرف ایک مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جی میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو آپ کسی کو بھی جو کر رہی تھی وہ کام اس کو دے کر، یا ہانڈی کو دیکھ لو یا جو بھی ہے، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہوئی ہے ہمارے لیے۔ اچھا سائمہ صاحبہ، جوائنٹ فیملی سسٹم میں چونکہ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں عورت جو ہے وہ اس کے لیے کتنی گنجائش ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کر سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ریلیف دیا گیا ہے نا عورت کو، تو یہ ریلیف دینا جو ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، یہ کتنی آسانی پیدا کرتا ہے؟ اچھا، ایک تو میں حدیث بتانا چاہوں گی جس کے بغیر میرے خیال میں آج کی ہماری مجلس مکمل نہ ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فعل امر میں دیکھیں، فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، کہ آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو۔ یعنی ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جب کسی اور سے بات کر رہے ہو یا کسی اور کو کچھ بتا رہے ہو، کچھ حکم بتا رہے ہو، ان کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے مشکل نہ پیدا کرنا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور خوشخبری دو اور لوگوں کو متنفر نہ کرو، بالکل، یعنی لوگوں کو دین سے دور کرنے والی باتیں نہ کرو، بلکہ ایسی باتیں کرو جو کہ خوشخبری دینے والی ہوں، جو کہ موٹیویٹ کرنے والی ہوں، جو کہ دین کے ساتھ جوڑنے والی ہوں۔ تو پھر جب دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اس میں پھر جب آپ کام کر رہے ہیں، فرض کریں بوڑھے لوگ ہیں، ان کو آپ کی ضرورت ہے، آپ نے انہیں ٹائم پہ ہی کھانا دینا ہے، ورنہ میڈیسن کا ٹائم ادھر ادھر ہو جائے گا۔ میڈیسن ان کو آپ نے ٹائم پہ دینی ہے، وہ آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ یوزلی آورز جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے جب آپ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں تو اس کو آگے پیچھے کرنا ویسے پاسبل نہیں ہوتا، ایون بخار کی میڈیسن بھی آپ آگے پیچھے نہیں کر پا رہے ہوتے، عموماً ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔
تو اگر اس وجہ سے تھوڑی تاخیر آپ کی ہو رہی ہے کسی بڑے کے حقوق ادا کرتے ہوئے، شوہر کے حقوق ادا کرتے ہوئے، یا کسی بیمار کی تیمارداری میں اگر کچھ ٹائم آگے پیچھے ہو رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ اس کو اوور لک کرتے ہیں اور اس میں ہم تھوڑا ڈیلے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے نماز کے ٹائم کی بریکٹ ہوتی ہے نا، کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک 2 آورز یا 3 آورز یا کبھی کبھی 1 آور جیسے بھی ہے، اس کے بیچ میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہمیں قضا نہیں کرنا چاہیے، نماز کو وقت مقرر پہ پڑھ لینا چاہیے. اول وقت پہ پڑھنا ڈیفینیٹلی افضل ہے، ڈیفینیٹلی اس کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن وہ ٹائم بریکٹ اسی لیے دی گئی ہے کہ ان کیس دیر از اے ڈیلے تو ہم نماز کو چھوڑے نہ، اس کو معمول نہ بنائیں، عادت نہ بالکل بنائیں. ہاں جی، تو کام کر کے پھر نماز پڑھ لیں اس طریقے سے. بہترین. عائشہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ عورت پر جو ہے وہ جمعہ فرض نہیں ہے، مرد پر تو فرض ہے. دیکھیں یہ بھی ہمیں ریلیف مل گیا ہے، اگر عورت چاہے تو جمعہ پڑھ سکتی ہے، اگر نہ چاہے تو نہیں پڑھ سکتی ہے. تو یہ اس میں جو ہے وہ گھر کے سسٹم میں کس طرح سے عورت کو بینیفٹس ملتے ہیں؟ بالکل یہی ایک موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو گھر کا مرکزی ذمہ دار بنایا ہے، گھر کے اندر کے نظام اس کے ہاتھ میں ہیں. اب جمعہ مردوں کے اوپر فرض ہے، ایک تو اس میں یہ آسانی ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر جو مختلف ڈیز والے جو معاملات ہیں اس کی حیا کا ایک معاملہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے گھر کے سسٹم کو جب اس طرح سے بنانا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں اور وہ ابھی مسجد میں بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، شوہر آفس میں یا کام پہ ہیں، تو جمعے کے لیے بھیجنا اس خاتون کی ذمہ داری ہے. ان کو بر وقت تیار کرانا، جمعے کا اہتمام کروانا کہ اس نے غسل کروانا ہے سب کو. بچے عموماً سستی کر جاتے ہیں، یا یہ ہوتا ہے کہ اسکول کالج سے آئے ہیں اور وہ لیٹ ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم دوسری مسجد میں نماز پڑھ لیں گے جو آخر میں ہوگا، تو اس میں خدشہ ہے کہ نماز نکل جائے. اور عموماً جیسے بچے سمجھتے ہیں کہ صرف نماز ہی میں شامل ہونا ہے، جبکہ خطبہ سننا یا مسجد میں کچھ زائد وقت یہ بھی فضیلت کا نہیں اندازہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی کرتے ہیں جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے فوری جا کے سمجھتے ہیں کہ بس جمعہ ادا ہو گیا، کہ 2 رکعتیں ہی تو ہم نے پڑھنی ہیں. ایسے ہی ہے. اب وہ خاتون جو ہے جو ذمہ دار ہے، اسے دین کی سمجھ ہے، وہ خود جانے کی بجائے ترجیح یہ دے گی کہ ابھی میں بچوں کو عادت ڈلواؤں، ان کو بر وقت تیار کرنا زیادہ ضروری ہے، اس کے اوپر ذمہ داری یہ ہے. ہاں جب وہ ان ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائے، اس کے پاس مسجد کی سہولت ہے، مسجد میں خواتین کا انتظام ہے، تو وہ بخوشی جا سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ جمعے میں چونکہ ثواب زیادہ ہوتا ہے یا اسے سکون زیادہ ملتا ہے، تو وہ یہ کہے کہ گھر میں کھانے کا ٹائم چھوڑ کے بچوں کو نہ بھیجے، وہ بچے سو رہے ہیں گھروں میں اور خود وہ جمعہ پڑھنے چلی جائے. تو یہ ایک تفریط والی بات ہوگی. ابھی جو ہماری بہن سائمہ بھی ابھی ذکر کر رہی تھیں کہ سب چیزوں کو سامنے رکھ کے انسان خود فیصلہ کرے گا کہ اس نے نماز اول وقت پڑھنی ہے، یا ایک بیمار گھر میں موجود ہے تو پہلے اس کو اس نے دوا دینی ہے، یا کوئی کام ایسا پڑا ہوا ہے جو بہت ایمرجنسی نوعیت کا ہے، تو اس کا تقویٰ، اس کا علم، دونوں چیزیں مل کر فیصلہ کریں گے کہ کون سا کام پہلے کرنا ہے. اور اسی لیے شریعت نے نماز کا جو ہمیں بھی کہا کہ جو ایک ٹائم بریکٹ کی بات کر رہی تھی سائمہ، تو دراصل ظہر کی نماز بھی اول وقت سے لے کے جو انتہائی وقت ہے اس کے درمیان میں خواتین گھروں میں پڑھنی ہے تو آپ کسی بھی وقت پڑھ لیں. آپ نے بات ابھی تذکرہ کیا کہ ترجیح وہ یہی دے گی کہ اول وقت پڑھ لے، لیکن امکان موجود ہے کہ وہ کرنا بھی چاہ رہی ہے لیکن اس وقت کچھ اور ذمہ داریاں اس کی منتظر ہیں، تو اس لیے یہ بہتر ہوتا ہے. اور اس میں اپنے علم کو بھی بڑھاتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو چیز ہم نے ایک دفعہ سیکھ لی اس کا یہ مطلب نہیں ہمیشہ کے لیے وہ وہی رہے گی. بہت قیمتی بات کی ہے کہ جیسے اس کی ذمہ داریاں بدلتی ہیں اس کے تقاضے بھی بدلتے ہیں. بالکل. تو ایک چھوٹے بچوں کی ماں کچھ اور طرح پڑھے گی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف فرض ہی پڑھتی ہے، اس کا بچہ بیمار ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ سنتیں اور وہ یہ کہے کہ میں نے پوری نماز پڑھنی ہے. اگر وہ مس ہونے کے ڈر سے وہ 4 فرض پڑھ لے ظہر کے، کبھی اس کو پوری پڑھنی ہوگی، حالات ایسے ہیں، اور کبھی ہو سکتا ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، کوئی گھر میں مہمان ہے، تو پھر وہ فرض پڑھ لے. لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے کہ صرف فرائض پڑھیں. اصل بات یہ ہے کہ عادت نہیں بنانی چاہیے ہے، یہ نہیں کہ اب یہ سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے جو فرض ہے اس کو بھی انسان چھوڑ دے. تو انشاءاللہ ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑیے رہے گا، بہت اہم باتیں، حساس موضوع سمجھنے کی، سیکھنے کی ضرورت ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے
خواتین کو ملنے والی سہولیات پر اور شریعت نے جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں ان پہ بھی ہم روشنی ڈال رہے تھے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارا جو اگلا کویشچن ہے وہ رابعہ صاحبہ سے ہے۔ رابعہ صاحبہ بتائیے گا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے اور بچے جو ہے وہ ظاہری بات ہے جو ماں کرے گی بچہ بھی وہی کرے گا، تو ماں جب نماز پڑھتی ہے یا کوئی بھی اچھا کام کرتی ہے بچے اپنی ماں کو دیکھ کے کاپی کرتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا اس چیز پہ روشنی ڈالیں گی کہ ماں کا اچھا کام چاہے وہ نماز پڑھتی ہے یہ بچے کے لیے کتنا ضروری ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ سب سے پہلے تو ماں کی اپنی تربیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کر سکے۔ ماں پہلے خود نماز کی پابند ہو، پھر اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو بھی پابند کر سکتی ہے۔ اور جو نماز کی پابند ماں ہے نا، اس کو چیخ کر کہنا نہیں پڑتا اپنے بچے کو کہ اٹھو اور آپ نماز پڑھو، کیونکہ سب سے پہلی درسگاہ اولاد کے لیے صرف ماں ہے۔ باقی جگہ پر تو بچہ بہت دیر بعد جاتا ہے نا۔ آپ نے کبھی اس چیز پر غور کر کے دیکھا ہے کہ انسان کے وجود کو اللہ پاک نے مستحکم ہونے کے لیے کس ماحول اور نظام کا محتاج بنایا ہے؟ باقی جتنے بھی جانور ہیں نا، ان سب کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے 1 سال کے بعد وہ اپنے پاؤں ہلانا جانتا ہے، 2 سال کے بعد اس کو چلنے کی سمجھ آتی ہے، 4 سال کے بعد وہ قلم چلانا سیکھتا ہے۔ اب اس پورے دورانیے کے اندر اتنے عوامل کو سیکھنے کے لیے قدرت نے اسے پابند کیا ہے کہ وہ 2 شخصیات کی زیر نگرانی رہے، ایک باپ اور دوسری ماں۔ اب باپ کی تو ذمہ داری یہی ہے کہ قرآن نے جس طرح بتایا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، کہ باپ کی ذمہ داری زیادہ تر تو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ کما کر لائے، بچوں کو کھلائے پلائے، وہ زیادہ اتنی تربیت پر توجہ نہیں دے سکتا جتنا بچہ ماں کے پاس ہر وقت رہتا ہے۔ ماں کا ہر عمل بچہ نوٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں۔ میرے پاس نا تقریباً 3-4 سال کی نا 2 بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، یوں ہی بیٹھ کر کھیل رہی تھیں۔ ایک بچی دوسری کو کہتی ہے کہ آپ کی اپر لپ کتنے بڑے ہوئے ہیں، آپ کے آئی برو کتنے بڑے ہوئے ہیں، آپ نے پلکنگ نہیں کروائی، آپ نے تھریڈنگ نہیں کروائی۔ بچی کو کہہ رہی ہے؟ جی، ایک 4 سال کی بچی، ایک 5 سال کی، یوں میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے نا، میں کسی کے گھر گئی تھی۔ اب میں اس وقت اس قدر اندھیرے میں گئی کہ اس بچی نے اپنی ماں سے یا اپنے اس ماحول میں کچھ ایسی بات نہیں سنی کہ جو دین سے وابستہ ہے۔ اس نے یہی سنا ہوگا کہ آپ پلکنگ کروا لو، آپ تھریڈنگ کروا لو، آپ یہ۔ اس لیے سب سے پہلے ماں کا جو اپنا ہے عمل وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ بچے کو خود بخود علم ہو کہ میری والدہ جو کر رہی ہے نا وہ مجھے بھی کرنا ہے اور وہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہم نے اپنے اسلاف کی ماؤں کے بارے میں پڑھا ہے، کتنے اسلاف ایسے ہیں جنہوں نے صرف ماں سے تربیت پائی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صرف ماں سے ہی تربیت پائی ہے۔ ماں جو کرتی ہیں وہی بچہ کر رہا ہے۔ اس لیے نا آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب درس دینے کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہر ماں مجھے یہی شکایت کرتی نظر آتی ہے، باجی میں کیا کروں، بچے نماز نہیں پڑھتے۔ جب میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بہن آپ نماز ادا کرتی ہیں، باجی میرے سے تو پھر سستی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سستی کر رہے ہیں تو پھر بچہ کیسے کرے گا؟ بچہ کیسے نماز ادا کرے گا؟ بالکل، بچہ کیسے راغب ہو سکتا ہے؟ پھر کیسے راغب ہو سکتا ہے جب آپ اٹھ کر پہلے خود نماز پڑھے اور اس کے بعد چیخ و پکار کے ذریعے سے بچوں سے نہ کہیں۔ میں اکثر جب مجھے کبھی یہ ٹاپک ملتا ہے نا اولاد کی تربیت کا، تو میں کہتی ہوں کہ ہمارا طریقہ کار ہی غلط ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا۔ دور بیٹھے چیخ کر نہیں بچے سے کہنا، عملی طور پر کہنا ہے۔ نماز کا ٹائم ہوا ہے، اس کو ہاتھ سے پکڑیں، خود جا کر لے کر جائیں، نماز کا وضو کروائیں، جائے نماز پہ کھڑا کر دیں، بیٹا میں یہ کھڑی ہوں، آپ نے میرے ساتھ ہی نماز ادا کرنی، میں ایسے نماز ادا کر رہی ہوں، آپ نے بھی اسی طرح نماز ادا کرنی ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جب ایک ماں کا عمل مضبوط ہوتا ہے تو ہی بچے عمل کی طرف آتے ہیں۔ ایک ماں با پردہ ہے نا، تو آپ دیکھیں گے اس کی 3 سال کی بیٹی بھی نقاب کرتی نظر آئے گی۔
تو اس میں سب سے بڑا عمل درخل یہی ہوتا ہے، سب سے بڑی بات تو یہی ہوتی ہے نا کہ نماز کی پابندی کے لیے ماں کو پہلے پابند ہونا بہت ضروری ہے۔ بجا فرمایا بھی آپ نے رابعہ صاحبہ۔ اسی طرح دیکھیں نا جو ہے نا فرانس کو قدموں پر کھڑے کرنے والا ایک بہت بہترین قسم کا انسان تھا جرنیل، اس نے لوگوں کو ایک بات سمجھائی، اس نے کہا تم مجھے اچھی ماں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ ماں سے ہی، ماؤں سے ہی قومیں بنتی ہیں، کیونکہ میں ایک چیز سوچتی ہوں کہ دیکھیں ماں کے بطن سے ہی نبی پیدا ہوئے، بالکل ماں کے بطن سے ہی ولی پیدا ہوئے، ماں کے بطن سے ہی تو یہ اس طرح کی بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو جب ماں کی تربیت اپنی اس قسم کی ہوگی تو پھر اسے بچے کی تربیت کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام تر لوگوں مسلمانوں کی ماؤں کو اس طرح کی ہدایت نصیب فرمائے کہ وہ خود نماز کی پابند ہوں تو پھر اپنے بچے کو بھی کریں۔ ہاں ایک چیز میں ضرور یہاں پر سمجھانا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں نا اپنے بچے کو بہت چھوٹا بچہ سمجھ کر نہ اسے وضو کروایا جاتا ہے، نہ اس کو نماز کی تربیت دی جاتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہے تو ترغیب دو، 10 سال کے بچے کو کیا ڈانٹ کر ڈپٹ کر پڑھاؤ۔ لیکن میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ چلنا شروع ہوا ہے نا تو اسی وقت ہی ماں اس کو اپنے ساتھ جائے نماز پہ کھڑا کر لے، پھر انشاءاللہ ہوش سنبھالنے تک وہ نماز کا پکا پابند ہو جائے گا اور اسے کسی قسم کی کوئی بالکل یہی بات کہ چھوٹے ہوتے جو ہے وہ نماز آپ کا شوق، بچے کا شوق بن جائے گا اور بڑے ہو کے وہ عادت بن جائے گی، خود بخود عادی۔ اور ہم گھروں میں نماز پڑھتے ہیں نا، میری چھوٹی بانجی ہے، وہ بانجے ہیں، وہ جس طرح نماز ہم سجدہ کرتے ہیں وہ آ کے وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں۔ تو یہ بچوں کا شوق جو ہے وہ چھوٹے ہوتے جب آتا ہے بڑے ہو کے عادت بن جاتی ہے۔ اب نا میں نے جو تربیت، جو ماحول میں نے اپنے گھر کا دیکھا تھا نا، میرے والد صاحب اور میری والدہ صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے نا، یہ تھا کہ والد صاحب نے جب شام کو رات کو آنا نا عشاء کے بعد تو سب سے پہلی ان کی حاضری یہی ہوتی تھی کہ نماز عشاء کس کس نے پڑھی ہے، جس نے پڑھی ہوتی تھی اس کو پھر انعام ملتا تھا۔ یہ ماں باپ دونوں مل کر ہی اگر تربیت کرتے ہیں نا تو پھر ہی بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ جی سائمہ صاحبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ریلیف دیا ہے، تھکن ہے، کوئی بھی آپ کو اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو آپ نماز کو جو ہے وہ چھوٹا کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ کیسے ریلیف جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے؟ بالکل جی، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہم لوگ نماز جو ہیں، جو حضر کی نماز ہے دیٹ از 4 رکعات جہاں پہ 4 ہیں، اور پھر جو سفر کی نماز ہے اس میں ہم قصر کر سکتے ہیں۔ البتہ اس سے ایک تو نا نماز کی اہمیت ہمیں بہت زیادہ پتہ چلتی ہے کہ نماز چھوڑ نہیں سکتے، ہم نماز پڑھنی ہے لیکن اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں، اس کو قصر کر سکتے ہیں، اور قصر کرنے میں ڈیفینیٹلی ہمارے لیے آسانی ہے۔ ایک تو سفر کے دوران میں ہیں ہم، یا ایون مسافر جو ہے کہیں پہنچ گیا وہاں پہ بھی تھوڑے دنوں کے لیے اگر اس کا قیام ہے تو وہ بھی مسافر ہی ہے۔ تو کہیں پہ جب ہم گئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ سہولت نہیں ہوتی۔ مسافر جتنا بھی لگژوریس آپ کا سفر ہے، تھوڑا سا آپ کے لیے تنگی ہوتی ہے سفر کے اندر، یا کسی اور کے گھر میں آپ جا کے رہ رہے ہیں تو ویسی آسانی تو نہیں ہوتی نا جیسے آپ اپنے گھر میں آسانی فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز کو کسی اور کے گھر میں جا کے آپ قصر بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ ایون والدین کے گھر بھی جاتے ہیں نا تو شادی کے بعد آپ کو اس طرح وہ فیلنگ نہیں آ رہی ہوتی جیسے آپ اپنے گھر میں آسان ہوتے ہیں اور آرام سے سارا کچھ ایک روٹین سیٹ ہوتی ہے نا، مینجڈ ہوتی ہے۔ تو جا کر پھر اگر آپ قصر نماز کرتے تو یہی حکم ہے اور اسی کو پھر فالو کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہم ماں کی تربیت کی بات کر رہے تھے نا، اور ہم جمعے کی بھی بات کر رہے تھے، تو ایک چیز ہمیں مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ جمعے کے ساتھ ساتھ جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ بیسکلی ایک تربیتی پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویکلی بیسس پر دیا ہوا ہے کہ ونس اے ویک آپ کی تربیت ہوگی جمعے کے خطبے کے دوران، جس میں آپ کو علم سکھایا جائے گا۔ اب اس میں خواتین اگر نہیں جا رہی، جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ان پہ فرض نہیں ہے، تو یہ اگر خواتین سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں نا، جیسے اسے قصر نہیں کرنی آ رہی ہے، اسے پتہ نہیں ہے قصر ہے، اللہ نے اتنی سہولیت دی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ عموماً اس کے علم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تربیتی پروگرام اگر ونس اے ویک عورت اٹینڈ نہیں کر رہی تو مردوں کو ایٹ لیسٹ یہ چاہیے کہ اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں نا، جو بھی وہ سن کر آئے،
جو بھی وہ سیکھ کر آئے ہیں. عموماً خطبوں میں نماز کی اہمیت پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, بالکل, یا نماز کو قصر کیسے کرنا ہے, یا جمع کیسے کرنا ہے, یا جو بھی فیسیلیٹیز ہیں, جو بھی سہولیات بالکل ان مسائل پہ جو ہے وہ بات کی بالکل جاتی ان ہے. کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. تو مردوں کو ایٹ لیسٹ یہ چاہیے کہ گھر آ کر اس کو ریپیٹ کر دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی بھی ریویژن ہوگی, ڈیفینیٹلی ان کی ریویژن ہوگی تو ان کے عمل میں بھی آئے گا, اور عورتوں کو بھی ایک پتہ چلے گا نا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں ایک بات پتہ ہوتی ہے, بھول چکی ہوتی ہے, بالکل, تو وہ یاد دہانی ہو جاتی ہے. تو اس اینگل کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اور دوسرا, جیسے ہم بات کر رہے تھے اولاد کی, تو اس میں تربیت کے ساتھ ساتھ نا ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر دعا کا بھی ہے. جیسے جب ہم دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, کہ نماز, یا اللہ مجھے بنا دے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی. میری اولاد کو. تو جب ہم اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور پھر بھی ہم یہ سوچیں کہ جی میری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی یا نہیں پڑھے گی یا پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھ رہی, تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں یقین سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. ایک تو آپ خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں, بچہ دیکھ کے پڑھے گا, تربیت ہو رہی ہے. دوسرا, آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں, تو اسباب بھی ہیں, دعا بھی ہیں, پھر ڈیفینیٹلی اللہ پر بھروسہ بھی ہے. تو پھر بھی آپ کے بچے نماز نہیں پڑھ رہے, تو پھر کوتاہی کہیں نہ کہیں میرے اندر ہی ہے نا. پھر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والی دعا کو اللہ تعالیٰ, وہ بھی آپ نماز کے بعد, آپ پوری نماز میں درود پڑھ رہے ہیں, اللہ کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں, اور وہ دعا آپ کی قبول نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی میرے اندر ہی کوتاہی ہے جو کہ میں کچھ ٹھیک سے نہیں کر رہی. بالکل, آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا بچہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, اور آپ دعا بھی کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر سونے پہ سہاگا ہو گیا نا, اگر آپ کامل یقین کے ساتھ نماز میں دعا کر رہے ہیں. جی عشاء صاحبہ, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اس میں ایک اور بات بھی مفید ہو سکتی ہے کہ ہم یہ ضرور دیکھیں کہ اگر ہمارے بچے 10 سال سے اوپر ہیں, بوائز ہیں, گرلس ہیں, اور وہ نماز نہیں پڑھ رہے, تو ان کا ماحول کیسا ہے, ان کی فرینڈس کیسی ہیں, کیا وہ 6-7 بچوں کے گروپ میں ایک ہی اکیلی پڑھنے والی تھی اور وہ ان کو دیکھ کے سستی میں جا رہی ہے, تو یا تو کمپنی چینج کرائیں. یعنی یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے کہ اگر بچہ نہیں پڑھ رہا, ماں بھی توجہ کر رہی ہے, ماں دعا بھی کر رہی ہے, لیکن کوئی جو پرابلمز ہو سکتے ہیں ان کو بھی ہم پھر سیٹ کرنے کی کوشش کریں. بالکل, آپ ان کی کمپنی دیکھیں کہ وہ کس کمپنی میں ہیں, تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بہترین بات. جی عشاء صاحبہ, ایک اور ریلیف آپ سے بات کروں گی خواتین کے حوالے سے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں ہم خواتین کو دی ہیں, لیکن ہم پھر بھی سستی کاہلی کریں تو یہ تو پھر ہمارا ہی قصور ہے. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, آپ لیٹ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. جی, کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیٹ کے پڑھ لیں, حتیٰ کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور جو پریگننٹ لیڈیز ہیں وہ اگر بیٹھ کے پڑھنا چاہتی ہیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں. تو یہ جو رائے دی گئی ہے یہ کتنی بڑی آسانی ہے. بالکل. اچھا, ان ساری باتوں میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون تھیں, انہوں نے نو مسلم تھیں, ان کا واقعہ میں نے پڑھا کہ وہ صرف اسٹڈی کرنا چاہ رہی تھیں کہ عورتوں کا کردار جو ہے نا, یا عورتوں کا مقام مختلف مذاہب میں کیا ہے. تو انہوں نے جب قرآن پڑھا تو ان کی ایک کامنٹس تھے, انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ عورتوں کے حق میں ہی بھیجی گئی ہے. یعنی اتنا زیادہ عورتوں کے لیے فیور دی گئی ہے, عورتوں کی حمایت کی گئی ہے, اور مخاطب کیا گیا مردوں کو کہ تم عورتوں کے ساتھ یوں کرو, ان کو یہ کرو. یعنی جب قرآن میں دیکھیے تو سورہ نساء دیکھ لیں کہ ورثے میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے معاشرے میں. اب باقیوں کو کہا گیا کہ اس کو کمزور نہ سمجھو, اس کا نکاح میں کیا معاملہ ہے, مہر میں, اس کے وراثت میں, وصیت میں, کیا کیا چیزیں عورت کے بارے میں. تنبیہ جو ہے وہ بار بار مردوں کو کی گئی ہے کہ خواتین کے ساتھ ایسے, خواتین کیا. بالکل. تو یہ ایک آسانی اس طرح سے بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادات فرض کیں اور جن کا سوال بھی کیا جائے گا, لیکن عورتوں کے معاملات کے اوپر اس کو اتنی آسانیاں دے دی گئی ہیں. ابھی جیسے ہم نے کچھ اور سچویشنز کی بات کی, تو یہ جو پریگننٹ ویمن ہے, اب نماز اس نے ضرور پڑھنی ہے. نماز اس لیے ضرور پڑھنی ہے, ایک تو اس کے اوپر فرض ہے, پھر جو بچہ آ رہا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات آئیں گے. تو اس نے اگر اس کی جسمانی حالت ہر خاتون کی الگ ہوتی ہے تو بیڈ ریسٹ بھی کسی کو کہہ دیا جاتا ہے. کوئی ایسی ہیں خاتون جس کے اوپر گھر کی بہت ذمہ داری ہے, اب وہ تھک جاتی ہے جلدی, اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ کوئی کمی نہ ہو ذمہ داریوں میں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آسانی دی ہے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ سے تو یعنی نہیں صحیح طرح سے آپ جیسے پہلے نماز پڑھتے تھے اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی، آپ آسانی کر دیں، کھڑے نہیں ہوا جا رہا تو پڑھنی ضرور ہے، بس بیٹھ جائیں. ہاں بیٹھ کے بھی آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ پڑھ نہیں پا رہے، تو ظاہر ہے یہ ہاسپٹل ہی کی کنڈیشن ہوگی زیادہ تر، یا گھروں میں بھی کوئی ایسی معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے. لیکن آپ کا جو پہلا فرض ہے نا، آپ کا اس طرف دھیان ہونا چاہیے کہ وہ میرا مس نہ ہو جائے. اور یہ اسی وقت ہوگا جیسے ہم سے پہلے یہاں پہ مختلف بہنوں نے یہ توجہ کرائی کہ دراصل اللہ سے ملاقات ہے. وہ 5 دفعہ جب آپ کو کوئی کال کرتا ہے اور آپ اٹینڈ نہ کریں تو آپ کو تو اچھا نہیں لگتا نا. آپ کی کال مس ہو جائے آپ اسے کال بیک کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کو 5 دفعہ بلاتے ہیں کہ تم مجھ سے آؤ بات کرنے کے لیے. تو ہم اللہ سے ملاقات کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اس چانس کو مس نہیں ہونے دیتے. وہ پریگننٹ وومن ہے اور وہ ابتدائی دن بھی ہو سکتے ہیں، وہ آخر میں جب کہ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ایون لیٹنا سونا کروٹ لینا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو یہ آسانی دی ہے کہ وہ ان سچویشنز میں سے جو بھی اس کو مناسب لگتی ہے وہ اختیار کریں. کاہلی نہ کریں، سستی نہ کریں، آپ کو جیسی آسانی ہے آپ نماز پڑھ لیں، نماز کو چھوڑیں نہیں. میں آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گی، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ یہی والا کوشچن کہ جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ریلیف دیا، یہ کتنی بڑی آسانی ہے خواتین کے لیے. بالکل ایگزیکٹلی. تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ جو اگلا وقت آنے والا ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. یہ بھی اس کا مطلب ہے، اور آخرت بھی دنیا سے بہتر ہے، دونوں اس کے مطلب لیے جاتے ہیں. تو پریگننسی میں ڈیفینیٹلی مشکل تو ہوتی ہے، تو لیکن آپ یہ سوچیں کہ چلیں 9 منتھس ہی ہے نا، 9 منتھس کے بعد الٹیمیٹلی آسانی ہو جائے گی. تو ان 9 منتھس میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک ایکسٹرا ایفرٹ رکھی ہے کہ تھوڑا زیادہ ایفرٹ کر کے کوشش کر کے اب آپ کو ایک کام کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ایک انکنوینئنس آ جاتی ہے، ایک آسانی کے مخالف ایک چیز آ جاتی ہے، ہلکی سی مشکل آ جاتی ہے. دین آسان ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ بالکل اس ایکسٹریم پہ چلے جائیں اور اپنے لیے آسانیاں خود سے بھی بنانے لگ جائیں. البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد اور عورت کوشش میں ہی ہیں، وہ ایفرٹ میں ہی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کوشش بھی کرنی ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک جد و جہد میں بھی رہنا ہے. اور آسانی کی ڈیفینیشن وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے. ہم خود سے اپنی آسانیاں نہیں بنا سکتے. اور دونوں ایکسٹریمز ہیں نا، ایک طرف یہ ایکسٹریم ہوتی ہے کہ اتنی آسانی کہ چلو میں پریگننسی میں نماز ہی نہ پڑھوں، کوئی یہ آسانی لے جائے. دوسری طرف کچھ لوگ اتنے ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، اپنے اوپر سختیاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھنی ہے، یا اب میں اول وقت میں ہی نماز پڑھنی ہے. پریگننسی میں ہمیشہ پاسبل نہیں ہوتا اول وقت میں نماز پڑھنا. کبھی کبھی جب لاسٹ منتھس چل رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کے بچے ماشاءاللہ، تو اٹھنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی لاسٹ منتھس میں کہ فوراً اٹھ کے فوراً کچھ کرنا پاسبل ہی نہیں رہتا. تو وہ اس کو پھر مڈل وے، اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، متوسط طریقہ سکھاتا ہے، اعتدال پسند ہے ہمارا دین. تو اس میں اعتدال کو خیال رکھتے ہوئے، مائنڈ میں رکھتے ہوئے، جیسے بھی نماز البتہ پڑھنی ہے، پھر جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ویسے آپ چاہے بیٹھ کے پڑھیں. تو پریگننٹ لیڈیز کے لیے جس بھی پوز میں وہ بیٹھ کر آسانی سے نماز پڑھ سکتی ہیں. جو نیچے بیٹھ سکتا ہے وہ نیچے بیٹھ جائے، جو بیڈ پہ بیٹھ سکتا ہے ٹانگیں لٹکا کے وہ بیڈ پہ بیٹھ جائے، جو کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے وہ کرسی پہ بیٹھ جائے. البتہ بیٹھ کر پھر آپ نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ جیسے آسانی ہے آپ جی. اور کبھی کبھی اگر ڈرپ لگی ہوئی ہے آپ کو، یا کوئی ایسی سچویشن ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں، تو لیٹ کے پھر آپ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے پھر آپ نماز پڑھ لیں. تو اتنی زیادہ سہولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی اویل کرنا چاہیے اور نماز کو پھر ادا کرنا چاہیے. بہترین. اتنے ریلیف اور پھر بھی نماز چھوڑیں، اللہ اکبر. رابعہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے عبادات میں جو آسانی رکھی ہیں، ان پر دل سے شکر ادا کرنا ایک خاتون کو اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب کر دیتی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا سوال ہے. اگر کوئی عورت اس کو سمجھ سکے تو، جس طرح اللہ رب کائنات جو ہیں انہوں نے ہر عورت کے لیے ہر ماہ کے اندر چند دنوں کے لیے نماز بالکل معاف کر دی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس کی قضا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا بہترین ذریعہ بننا چاہیے نا. جیسے میں سمجھتی ہوں کہ ایک مجاہد ہے، وہ جہاد کے لیے نکلا ہوا ہے، لیکن اسے کچھ دیر کے لیے ریسٹ مل جاتی ہے، وہ کچھ دیر کے لیے وہ مطلب آرام کر لیتا ہے. تو جب وہ دوبارہ میدان جہاد میں آئے گا تو وہ سست ہوگا یا چست ہوگا؟
وہ تو چستی کے ساتھ آئے گا نا, بالکل، مزید ایکٹیو، اپنی مزید۔ طاقت کو جمع کر کے آئے گا. تو ایک عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب عبادات کے اندر طرح طرح کی اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے, تو جب اللہ کی طرف جھکنے کا وقت آئے تو پھر اس کو اپنے آپ کو مزید مجاہدہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے اپنے آپ کو, بالکل نہ کہ یہ کہ وہ مزید سست ہو جائے اور مزید اللہ سے دور ہو جائے, کیونکہ جو بھی اللہ سے دور ہوتا ہے اللہ خود دور ہو جاتے ہیں. اللہ نے کہا ہے نا, قال ربکم ادعونی استجب لکم, پکارو گے تو جواب دوں گا, نہیں پکارو گے تو میری طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آئے گا. تو جب پکار کے اللہ تعالیٰ پکار کے منتظر ہوتے ہیں تو اس وقت پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کے بھی منتظر ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کے کتنے فوائد ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کے اندر اطمینان ملتا ہی اللہ کے ذکر سے ہے. ذکر اور نماز ہمارے بھی ہے۔ ہاں یہ چیز چلتی ہے کہ سکون ڈھونڈنے کے لیے اور ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں. اگر کوئی پریشان ہے تھوڑا سا تو وہ میوزک لگا کر بیٹھ جائے گا, مجھے سکون نہیں مل رہا. اگر کوئی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے وہ کہے گا میرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی چونکہ میں پریشان ہوں. نہیں, سکون اصل میں اللہ کی عبادت ہی میں ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خود یہ عمل تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ نماز پڑھتے, آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے. تو اسی طرح ہی عورت کو چاہیے, جو مسلمان مومنہ عورت ہے اس کو یہ چاہیے نا کہ اپنا سکون صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ڈھونڈے, ارد گرد کے لوگوں کی طرف جانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائے. تو سب سے بہترین بات صرف ایک عورت کے لیے یہی ہے کہ جب اس کے اندر توحید و رسالت کا جذبہ موجود ہے اور اسے قرآن کا بھی علم ہے. زیادہ تر تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ قرآن کا علم بہت کم لوگوں میں ہے جو صحیح کما حق ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے علم بھی حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گی تو اس کو ہر طریقے سے سکون ملے گا انشاءاللہ. وہ کبھی بھی پریشان نہیں رہے گی کسی معاملے کے اندر, کیونکہ میری ذاتی زندگی کے بھی تجربات ہیں. جو انسان کو سکون سجدے میں ملتا ہے وہ کہیں سے نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی یہ توفیق عطا فرمائے. پھر آپ کو سکون بہترین سکون ملتا ہے. بہترین. جی سائمہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ یہ مت بھی پائی جاتی ہے, بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں وہ نماز اس لیے چھوڑ دیتی ہیں, ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ہمارے کپڑے ناپاک کر دیے ہیں تو ہم جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھ. ان کے زیادہ تر جو خواتین ہیں ان کے لیم ایکسکیوزز یہی ہوتے ہیں, وہ یہی کہتی ہیں بچے نے جو ہے ہمارے کپڑے ناپاک کر دیے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھتے, وہ نماز چھوڑ دیتی ہیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ جو معاشرتی غلط فہمی ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, وہی بات ہے کہ ایک تو علم کی کمی ہے, دوسرا سستی بھی ہے, اور ایک سستی اور دوسرا کچھ کلچرلی ہم نے مشکل بھی بنا دیا چیزوں کو, کہ جیسے آپ نے پورے اب کپڑے ہی چینج کرنے ہیں, آپ اس کو دھوئیں نہ, حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ جو پورشن آپ کا گندا ہے اس کو آپ ویسے اگر دھو لیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ لیتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں, یا پھر 3 دفعہ آپ اس میں سے پانی گزار دیتے ہیں اور پھر نچوڑ دیتے ہیں تو وہ آپ کے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. اور وہی اگر کوئی باڈی پارٹ ہے آپ کا جہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو دھونے کی ضرورت ہے تو آپ اگر صرف اس کو واش کر دیتے ہیں تو بھی آپ پاک ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں تو آپ کا وضو بھی ضائع نہیں ہوتا, تو وضو آپ کا ہے, آپ اسی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی آسانی ہے. بیسکلی وہی علم جب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو پھر ہم کچھ بھی یا مشکل کر لیتے ہیں ایک چیز کو, یا خود ہی سے آسانی بنا لیتے ہیں, اپنی طرف سے ایڈ کر لیتے ہیں کچھ چیزیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہوئی ہے, اور اسی کو اچھے طریقے سے سمجھ کے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اور نماز جو ہے نا, بیسکلی جب سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے, تو نماز اٹ سیلف ذکر ہے. اب چاہے ایام ہیں, چاہے کوئی بھی سچویشن ہے عورت کی, اگر دیکھیں نماز ذکر تھا اور اگر وہ نماز آؤٹ آف نماز ہے, نماز کے علاوہ کچھ بھی کر رہی ہے, تو اس میں اگر وہ ذکر کو نہیں چھوڑتی تو پھر وہ کبھی بھی یہ نہیں پاسبل کہ وہ جو الٹیمیٹ ذکر ہے نماز اس کو وہ بھول جائے. تو وہ جو ذکر وہ کر رہی ہوگی اس کی وجہ سے اس کا دل نماز کو بھی ریمائنڈ کرواتا رہے گا. ایون ایام میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ایام میں بھی مخصوص ایام میں بھی اگر آپ اللہ کے ذکر کو اپنی زبان کو اس سے تر رکھتے ہیں اور آپ کے دل میں بھی اللہ کی یاد رہتی ہے, تو پھر جو نماز میں جو ذکر کرنا تھا اس سے پھر آپ جب 6-7 دن یا جتنے بھی ڈیز ہیں وہ جب کور ہو جاتے ہیں پھر آپ کو بلکہ جلدی ہوتی ہے
کہ اب میں نماز پڑھوں کس طرح. آپ اس کو مس کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ذکر میں نماز میں کر رہی تھی وہ میں کروں. اور قرآن مجید جو ہم حفظ کرتے ہیں یا ایون 10 صورتیں بھی اگر کسی کو آتی ہیں تو یوزولی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہ 10 صورتیں دن میں ریپیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں unless and until they are in prayer. تو نماز میں وہ لوگ ریپیٹ کرتے ہیں. ہم سب نماز میں صورتیں پڑھتے ہیں, ویسے بہت کم لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو قرآن مجید تو ذکر ہے نا, تو قرآن مجید کا بھی نماز کے ساتھ اتنا بڑا تعلق ہے, خود نماز بھی ذکر ہے. تو اگر آپ نے باقی سارے ٹائم میں یا ڈیز میں جو کہ آؤٹ آف پریئر تھے اس میں اگر ذکر کو یاد رکھا تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نماز اٹ سیلف ایز اے ذکر اس کو آپ بھول جائیں. بہترین باتیں, قیمتی باتیں ناظرین اور معزز مہمان جس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں, یہ باتیں سیکھنے والی ہیں, سمجھنے والی ہیں, عمل کرنے والی ہیں. تو یہ ٹاپک یہیں سے ہم انشاءاللہ جو مزید کوشچنز ہیں ان کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے تھے اپنے قیمتی موضوع کے متعلق جس میں خواتین اور نماز کے بارے میں یہ روشنی ڈالی جا رہی تھی, اور معزز مہمان بڑی قیمتی باتیں کر رہے تھے جن کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل کرنے کی ضرورت تھی. ہم جو کوشچنز لے کے چل رہے تھے, اب نیکسٹ جو کوشچن ہے وہ ہماری محترمہ عائشہ رازیہ صاحبہ سے ہے. آپ بتائیے گا کہ آپ مزید جو ہے وہ کون سے ایسے لیم ایکسکیوزز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو خواتین آپ کے سامنے رکھتی ہیں اور آپ سے کہتی ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ جی, اصل میں شعبہ تدریس میں مختلف طالبات کے سوالات سامنے آتے رہتے ہیں, تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عمومی افراد کو شریعت کے مسائل پوچھنے میں بھی شرم آتی ہے. تو جب ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سوال کیجئے تاکہ آپ کا مسئلہ حل ہو, تو اس میں ایک سوال جو بہت ساری طالبات کرتی ہیں اور خواتین کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر لیکوریا کی مریض ہیں وہ, اور عموماً اس وقت بہت سارے لوگ اس بیماری کا یا اس مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, تو سوال نہ کرنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ناپاکی ہے اور اس میں بھی ہم نے نماز نہیں پڑھنی. بالکل, نماز چھوڑ دیتے تو کئی دن تک وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو ان کو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے اس کو حیض کے ساتھ جوڑ لیا ہے. جیسے حیض میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی, یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے. اب اس کا ایک تو یہ کہ آپ اس کو توجہ کریں کہ اگر گھر میں ہیں آپ ٹراؤزر چینج کر سکتے ہیں تو چینج کر کے نماز پڑھ لیں, نماز آپ کے اوپر فرض ہے. اور اس کی بھی مختلف کیفیات ہوتی ہیں, اور بچیوں کو میں یہ بتاتی ہوں کہ بیٹا اگر آپ کو اس کے ساتھ ایچنگ کا پرابلم ہے یعنی خارش ہے یا کوئی اسمیل بھی آ رہی ہے تو پھر یہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور ویسے ہی اگر کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ جنرلی ہیلدی پرسن کو بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو میں نے محسوس کی کہ طالبات یہ پوچھتی ہیں کہ ہم نماز کے عادی تھے کالج تک, لیکن یونیورسٹی میں آ کے یہ ہوا کہ ہمارا سرکل چینج ہوا اور ہم جن کے ساتھ پڑھتے ہیں بیٹھتے ہیں گروپ سٹڈی ہوتا ہے تو اس میں سے سب لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور میں اکیلی اگر نماز کے لیے جاؤں تو میرا حرج ہوتا ہے میری پڑھائی کا, اور پھر یہ کہ وہ میرا ویٹ نہیں کرتے اور مجھے جانے میں پھر مسئلہ ہوتا ہے تو آف اینڈ آن میری نماز چھوٹ جاتی ہے. تو شروع میں مجھے شرمندگی ہوتی تھی, لیکن میم اب مجھے برا نہیں لگتا. اچھا, تو بچے اس کا مطلب ہے کہ جو گھروں کی تربیت ہوتی ہے اس کے مطابق نماز کو پڑھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن جب ماحول بدلتا ہے, حالات بدلتے ہیں, تو اس معاملے میں بھی انہیں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی کاؤنسلر ہو, کوئی مینٹور ہو اور انہیں یہ بتائے کہ آپ حق اور سچ پر ہیں. بالکل, آپ کو دیکھ کر دوسروں کو آپ کی طرف آنا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک زائد کام کر رہے ہیں. یہ زائد نہیں, یہ ضروری کام ہے. تو بہرحال ارد گرد مسلمان ہی ہے نا, کوئی نان مسلم تو نہیں, ان کے کولیگز ہوتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بچوں کو اعتماد دینا یا خواتین کو یا ورکنگ ویمن ہیں ان کو اس چیز پر کہ آپ پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ کر کچھ اور لوگ بھی پڑھنے لگ جائیں گے. ایک اور ایکسکیوز جو میرے سامنے آتا ہے اور میرا خیال ہے وہ بھی بہت ہی جینون ہے, لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ ہم تیار شیار ہوئے ہوئے, ہم نے میک اپ کیا ہوا ہے اور ہم شادی کے فنکشن میں, مجھے لگ رہا ہے سب سے جینون یہی ہے. تو پھر وہ سب سے جینون یہی ہے. تو پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم دوبارہ وضو کیسے کریں, ہم نے تو میک اپ کیا ہوا ہے. بالکل. اب یہاں پر بھی بات یہ آتی ہے کہ آپ پہلے وضو کیجئے, نماز کا دھیان کیجئے. مثلا رات کے فنکشن ہیں تو عموماً مغرب ہو چکی ہوتی ہے, اب مغرب پڑھ کے جائیں, عشاء کے لیے بھی وقت ہوتا ہے ہمارے پاس, آپ اول وقت پڑھ لیں. اور اگر کبھی ایسا ہے کہ فنکشن کبھی جلدی ہو جائے
تو آپ گھر جا کے نماز پڑھ لیں. یعنی یہ تو آپ کی توجہ کی کمی ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ جیسی اذان ہوئی ہے تو اس وقت تو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. بالکل. تو ایون آپ کی اپنی شادی بھی ہے کسی کی تو نماز کا دھیان ضرور کریں. ایک زندگی کے نئے سفر میں بے برکتی تو نہ لے کر جائیں ساتھ کہ نماز فرض تھی اور وہ آپ نے ادا نہیں کی. نماز کو اکٹھا کر لیں, ظہر اثر کبھی کو ایسا پڑھ بھی لیں. ہو سکتا ہے. جی بالکل, بہترین بات ہے. ایکسکیوز جو میں نے بہت زیادہ کامنلی سنا ہے نا, وہ عموماً خواتین یہ بھی کہتی ہیں کہ جب دل ہی نہیں لگ رہا نماز میں تو نماز کیوں پڑھنی ہے, وسوسے اتنے زیادہ آ رہے ہیں, یا سارا دھیان ہانڈی کی طرف ہے یا ادھر ادھر ہے, تو جب دل ہی نہیں لگ رہا تو پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. سب سے زیادہ کوشچن آتا ہے نا, یہ بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر دل نہیں لگ رہا تو نماز نہیں پڑھنی. حالانکہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل فرض کریں نہیں لگ رہا, ایمان کمزور ہے یا علم کمزور ہے, جو بھی ریزن ہے, یا مصروفیت ہے یا جو بھی ہے, بیماری ہے, دل نہیں بھی لگ رہا یا وسوسے بھی آ رہے ہیں, تب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے. نماز پڑھنے کی یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کا دل لگے ہی لگے. ایمان کی کیفیات ہے نا, کبھی بڑھتی ہیں کبھی گھٹتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے, اور اللہ تعالیٰ اس میں پھر آپ کا دل لگانے بھی لگ جائیں گے. آپ کے اوپر کوشش کرنا ہے. جو انجام ہوتا ہے نا عمل کا, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ہر کام کا انجام, ایون عمل ہمارا, وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کوشش کریں, چاہے دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا. اگر وسوسے آ رہے ہیں نماز میں, فرض کریں بہت زیادہ وسوسے خیالات آ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تعوذ پڑھ لیجئے. نماز میں تعوذ پڑھ سکتے ہیں, اور پڑھ کے پھر آپ نماز البتہ نہیں چھوڑ سکتے, چاہے جتنے بھی خیالات ہیں, چاہے آپ کا ذہن کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے, یا شیطان بہت تنگ کر رہا ہے, وسوسے آ رہے ہیں, تو نماز ہم نے پڑھنی ہے. بہترین بات کی ہے. ویسے بھی خواتین نے گھر میں نماز پڑھنی ہے تو کبھی ہوتا ہے ان کی ڈیوٹی کہیں اور ہے, جیسے ملٹی ٹاسکنگ کر رہی ہیں, نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے. اب کوئی بچہ رو رہا ہے, اس کو سلایا ہے اور وہ نماز شروع کرتی ہیں اور بچہ اٹھ جائے تو پھر توجہ تو بڑھتی ہے, دس از نیچرل. لیکن بہرحال اطاعت یہ ہے کہ آپ اس وقت آ کے ایک دفعہ کھڑے تو ہو جائیں, انشاءاللہ پھر دل بھی لگے گا اور آسانیاں بھی ہوں گی. بالکل. ویسے بھی انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کس نیت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. بہترین بات. جی رابعہ صاحبہ, آپ فرمائیے گا کہ کچن میں کھانا بناتے یا گھر سمیٹتے ہوئے اگر زبان پر درود شریف آ جائے یا استغفار آ جائے تو اسے گھر کے ماحول میں کیسی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں میں اتنا علم نہیں ہے کہ ذکر اللہ کرنا کیسے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اب یہاں پہ اللہ نے لفظ کثیر بولا ہے, قلیل تو نہیں بولا. کثیر اسی صورت میں ہی ہوگا کہ جب ہماری دنیا داری کے جتنے بھی کام ہیں ان کو ہم ذکر اللہ کے ساتھ جوڑ لیں. میں یہاں پر پھر اپنی والدہ صاحبہ کا ذکر ضرور کروں گی کہ میں نے تو ان کو اپنی پوری زندگی میں جتنی دیر تک والدہ زندہ رہی ہیں نا, میں نے ان کو دنیاوی کام کرتے ہوئے صرف اللہ کا ذکر کرتے ہی سنا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کوئی بھی کام کر رہی ہیں, سبزی کاٹ رہی ہیں تو وہ اللہ کا ذکر نہ کریں, کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا. جی رابعہ صاحبہ, میں یہیں سے جو ہے وہ سائمہ صاحبہ سے پوچھوں گی, آپ کی والدہ محترمہ بھی کوئی ایسا کام کرتی تھی؟ جی الحمدللہ, ہماری والدین, ہماری والداؤں کا جو ایک بہت زیادہ کامن جو ان کا شوق ہوتا تھا وہ کوکنگ ہوتا تھا. اچھا. ہم سب کی اگر کوئی میموری ہوگی نا اپنی والدہ کے ساتھ تو سب سے زیادہ ہم نے انہیں کچن میں ہی دیکھا ہوگا. کچن میں کھڑی ہیں, کھانا بنا رہی ہیں, سب کے لیے کھانا بنا رہی ہیں اور شوق سے کھانا بنا رہی ہیں. ابھی یہ کہ یہ شوق تھوڑا لوگوں میں کم ہوتا جا رہا ہے, خواتین میں کم ہوتا جا رہا ہے, لیکن اس وقت باقاعدہ شوق کے ساتھ, محبت کے ساتھ کھانا بنایا جاتا تھا. اور اس میں ہم یہی دیکھتے تھے کہ ہانڈی بھی بنا رہے ہیں تو درود پاک پڑھ رہے ہیں, اور ہانڈی بھی بنا رہے ہیں تو تسبیحات بھی چل رہی ہیں. بلکہ میری امی نے کچن میں نا چھوٹی سی اسکرین بھی رکھی ہوئی ہوتی تھی. اور اسی طرح جیسے یہ والے پروگرامز ہیں نا, اسلامک پروگرامز, اسپیشلی جو فقہ سے ریلیٹڈ پروگرام ہے, کبھی بندے کا دل کرتا ہے نا کہ ساتھ ساتھ کچھ اور چلے, تو وہ امی کچن میں پلیڈ ہوتا تھا تو وہ امی وہی اس کے اوپر ذکر سن رہی ہیں, یا اس کے اوپر تلاوت لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر فقہی مسائل چل رہے ہیں, وہ سن رہی ہیں, ساتھ ساتھ کچن کا کام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ. عائشہ صاحبہ, آپ کیا کہیں گی اس بارے میں؟ آپ نے بھی دیکھا اپنی والدہ کو اس طرح میری والدہ نے تدریس میں, قرآن مجید کے پڑھانے میں بہت وقت لگایا. صبح و شام ان کے پاس طالبات پڑھنے آتی تھیں, اور ماشاءاللہ ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے انشاءاللہ. تو قرآن پڑھنا اور پڑھانا اور پھر اسی طرف توجہ رہنا سارا. بہترین بہترین. عائشہ صاحبہ, آپ یہ بھی فرمائیے گا, میں ایک اور ریلیف کی بات کروں گی,
اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت کے لیے یہ ایک سیف پیکیج دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. باجماعت نماز میں جب امام صاحب بولنے پر بولتے ہیں تو مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ سبحان اللہ کہہ دے, اور عورت کو تالی کا حکم ہے کہ وہ تالی بجا دے. تو اس میں اس کا پردہ اور جو وقار ہے اس کو کیسے سیو رکھا گیا ہے؟ دیکھیے یہ حکم اس وقت سمجھنا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ خواتین ایسی عالمہ بھی نہیں ہوتی ہیں اور عموماً خواتین جاتی بھی نہیں ہیں کہ وہ توجہ کرائیں اس طرح کسی غلطی پر. بہرحال یہ ایک شریعت کا حکم ہے کہ مرد اگر امام سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, سہو ہو جاتا ہے, تو اس کو توجہ دلانے کے لیے سبحان اللہ بولیں گے, اور خواتین بولیں گی نہیں. یعنی ان کی آواز بھی وہاں پر ایسے عبادت کے خاموشی کے ماحول میں ایک عورت بولے تو اس طرف توجہ ہو کہ کون سی عورت بولی تھی, یہ کس کی آواز تھی, تو وہ اس طرح کی توجہ بھی نہ ہو. اور اس کو یہ کہا گیا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے توجہ دلائے گی. تو یہ بھی ایک اسپیشل اور آسانی ہے یہاں پر جو ہمیں شریعت کی طرف سے سامنے آتی ہے. بہترین بہترین. سائمہ جی آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ بتائیے گا کہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ دیکھنے کو چیز ملتی ہے کہ دین کی غلط تشریح یا خود ساختہ جو سختیاں ہیں ان کی وجہ سے خواتین عبادت سے دور ہو جاتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں, کالج گوئنگ گرلس بھی ہیں, یونیورسٹی گوئنگ گرلس بھی ہیں, اگر ان کے اوپر ان کو بتایا جاتا ہے نا شریعت میں یہ حکم ہے تو وہ اس چیز سے اکتا جاتی ہیں, اچھا فیل نہیں کرتی ہیں, تو عبادات سے دور ہو جاتی ہیں. تو شریعت کی دی گئی نرمیوں اور رخصتوں کو جو ہے وہ سماج میں عام کرنا خواتین کی سستی کا کتنا مؤثر علاج ہو سکتا ہے؟ بالکل عام کرنے سے متعلق نا مجھے دوبارہ سے اپنی والدہ کی ہی یہ بات یاد آ گئی. اسی لیے میرے والدین اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ہم یہاں پہ تو آپ ذکر کریں تو ڈیفینیٹلی یاد زیادہ آنے لگتی ہے کہ دیر ہو جاتی ہے نا ملاقات کیے ہوئے. اچھا. تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ امی ہمیں مسلسل کہتی ہوتی تھیں ویسے ہی اٹھتے بیٹھتے یا چلتے پھرتے, جب بھی ہم کوئی اور کتابیں پڑھ رہے ہیں یا ٹیکسٹ بکس پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی کی, یا پھر ویسے ناولس پڑھنے کا بھی ویسے بڑا شوق تھا, تو امی کہتی تھی کہ قرآن بھی سمجھ کے پڑھ لیا کرو, قرآن کی تفسیر ہی پڑھ لو. اتنا زیادہ کہتی تھیں, اتنا زیادہ کہتی تھیں کہ الٹیمیٹلی ماشاءاللہ ہم 6 بہن بھائی ہیں تو ہم سب نے ان ون وے اور دا ادر ہم نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہی پڑھی ہے. تو صرف ماں کے کہنے کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں دعا اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جو کہ اس میں رول پلے کرتا ہے. تو وہ جب آپ قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ڈیفینیٹلی تبھی آپ کے اوپر سارے جو بھی احکامات ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں, اور تبھی جو بھی سہولتیں ہیں وہ بھی اوپن ہوتی ہیں. تو اگر ہماری لائف سے قرآن ہی مسنگ ہے, فرسٹ تھنگ از قرآن ہے تو قرآن کی تشریح کے لیے پھر ہم سنت اور حدیث کا استعمال کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم فقہی مسائل کی بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں جیسے ابھی ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ اگر آپ کی لائف سے مسنگ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا علم جو ہے وہ نہیں ہے, اور پھر آپ غلطیاں کرتے ہیں, کوتاہیاں کرتے ہیں, اور آپ میں کمی رہ جاتی ہے, آپ کے عمل میں کمی رہ جاتی ہے. اور جب عمل میں کمی رہتی ہے نا تو وہ ڈائریکٹ امپیکٹ ڈالتی ہے آپ کے ایمان پہ. آپ کے عمل کی کمی کی وجہ سے بھی ایمان کم ہو رہا ہوتا ہے. ایک علم کی کمی کی وجہ سے ایمان کم ہو رہا ہے, پھر عمل کی کمی کی وجہ سے بھی ایمان کم ہو رہا ہے. اگر عمل ہوتا نا تو ایمان زیادہ ہوتا, پھر ایمان جب زیادہ ہوتا ہے نا پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں نماز کو اور کیسے خوبصورت بنا سکتی ہوں, میری نماز اور کیسے اچھی رہ سکتی ہے, یا جو بھی میں اور کون سی کوتاہیاں ہیں جو ہو سکتا ہے میری نظر میں نہیں ہے ان کو میں ڈھونڈوں, مجھے ان کی اویئرنیس ہو, ان کو میں امپروو کروں. پھر خود یہ دل کرتا ہے, خود ہی دل کر کے پھر جب آپ دوبارہ علم کی طرف ہی جاتے ہیں, جس بھی فارم میں پھر آپ علم حاصل کرتے ہیں اس کا پھر ڈائریکٹ امپیکٹ دوبارہ ایمان پہ ہوتا ہے. علم حاصل کرنے سے پھر ایمان بڑھ جاتا ہے, پھر ایمان بڑھنے سے کیا ہوتا ہے, پھر آپ کا عمل بھی بڑھ جاتا ہے, درجہ بڑھ جاتا ہے. ہاں یہ ایمان, عمل اور علم جو ہے نا یہ ایک سرکل میں پھر چلتا رہتا ہے. تو جب آپ اس سرکل میں سے اپنے آپ کو کسی بھی فارم میں, ان تینوں میں سے کسی بھی چیز میں سے جب آپ اپنے آپ کو نکالتے ہیں نا تو آپ کوتاہیوں کی طرف جانے لگ جاتے ہیں. تو یہ 3 جو پوائنٹس ہیں نا ان کو ضرور ہمیں ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے. بہترین بات کی بھی, عمل اور دوبارہ ریپیٹ کریے گا, عمل اور علم اور ایمان تینوں جو ہیں سرکل میں گھومتے ہیں. بالکل, اور ایک دوسرے پہ امپیکٹ ڈالتے ہیں. بالکل, ایک کے بڑھنے سے نا دوسری چیز بڑھتی جاتی ہے. بہترین. رابعہ صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ اگر کبھی سستی یا مصروفیت کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے جب نماز چھوٹ جاتی ہے نا تو ایک دل میں خوف سا, مایوسی سی اور عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے. تو یہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم فوری جو ہے وہ اپنے اللہ کی طرف لپک جائیں اور اپنے اللہ کے ہاں توبہ کریں. جو اللہ نے قرآن مجید میں کہا نا وَسَارِعُوا
اور تم جلدی کرو الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف بخشش طلب کرنے میں. تو جیسے ہی غلطی ہو جائے، جیسے ہمیں محسوس ہو کہ ہم سے نماز کی 1 2 3 کی سستی ہو گئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرنا انتہائی ضروری ہے. زیادہ تر یہ دیکھا گیا اگر فجر نہیں نہ پڑھی کسی نے تو وہ کہتا ہے اب میں ظہر کیوں پڑھوں یا عصر میں کیوں پڑھوں، میری فجر جو رہ گئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. میں یہاں اپنے ایک استاد محترم کو یاد کروں گی. وہ آپا جی زینب تھے، کافی ضعیف تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھاتے تھے. وہ ہمیں ہمیشہ یہ کہتے تھے بیٹا جس وقت آپ کی کوئی فرض نماز چھوٹ گئی ہے تو آپ نے اس کی قضاء کے ساتھ نہ نوافل ضرور ادا کرنے، کیونکہ قیامت کے دن جب ترازو تلے گا تو اس وقت یہ ہوگا کہ آپ کے فرض میں اگر کوئی کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ آپ کے نوافل کو دیکھیں گے. تو جب نماز کے اندر سستی ہو جائے نا تو اس سے اگلی کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے اگلی کے ساتھ اور اس کو ملا کر اس کے ساتھ کچھ نوافل بھی ادا کر لیں تاکہ وہ بونس ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر اس غلطی کی معافی ہو جائے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان کا صرف ایک وظیفہ رہ گیا تھا اس دور کے اندر، جو جس انداز کی کوئی نماز یا وظیفہ تھا وہ رہ گیا. حتیٰ توارت بالحجاب، سورج جب غروب ہوا ہے تو انہوں نے طافی کا مسحم بالسوق والاعناق، انہوں نے اپنے وہ گھوڑے جو ہے نا ان کو ہی جو ہے نا وہ ختم کروانے کی کوشش کی کہ اس نے اللہ کے ذکر سے مجھے غافل کیا ہے. ہمارے ہاں یہ بات چلتی ہے کہ بس مخصوص وقت میں عبادت کر لو، تھوڑی سی عبادت کر لو، بعد میں جو مرضی کرو اللہ کچھ نہیں کہے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ہمیں بارہا جگہ پر یہ بات بتائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے. حتیٰ کہ یہاں کے میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے. اچھا وہ دعا بھی ہے نا سستی سے بچنے کی، اعوذ بک والحزن والعجز والکسل. جی تو اب یہ دیکھیں سستی ایک بری چیز ہے نا، بیماری ہے. تو دعاؤں کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگی ہے. جی جی. میدان جنگ ہے تو اس میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں ولا تہینوا، سستی نہیں کرنی، وانتم الاعلون، تم بلند رہو گے. اگر سستی نہیں کرو گے تو بلندی تمہاری ہے، فتح تمہاری ہے. اس لیے ہماری پورے دن رات کی فتح جو ہے نا. رابعہ صاحبہ یہ ماشاءاللہ یہ ایک لمبا ٹاپک جو ہے اگر اس پہ بات کی جائے تو میں کہتی ہوں چونکہ ہم وقت کے قیدی ہیں تو وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے. آپ بتائیے گا عائشہ صاحبہ، ایام نفاس کی زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن کی ہے، تو اس طویل عرصے میں نماز کی مکمل چھوٹ ایک ماں کو دی جاتی ہے. یہ بھی ایک ریلیف مل گیا ہے کہ آپ کو چھٹی ملی ہے، بھی آپ نے 40 دن تک نماز جو ہے وہ نہیں پڑھنی ہے. تو یہ فزیکلی اور مینٹلی طور پر یہ کتنی بڑی رحمت ہے ایک عورت کے لیے. جی بالکل. ایک تو یہ کہ 40 سے کم بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر 20 دن میں پاک ہو گئے ہیں یا 30 دن میں، یا آپ کی عادت ہے آپ جلدی ہو جاتے ہیں، جیسے حیض کے دن سب کے فرق ہوتے ہیں تو نفاس کے بھی فرق ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ 40 دن تک ہی بے نمازی رہیں گے. تو یہ چیک کرتے رہنا ہوگا کہ آپ کی طبیعت عادت کیا ہے، اس کے مطابق پھر آپ اس کی طرف توجہ کریں. باقی یہاں پر دیکھیے کہ ایک بہت زندگی کا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تو جان ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس آئی ہوتی ہے، ماں کی، بچے کی. تو حفظ جان ایک بہت مقاصد شریعہ میں ایک پہلو ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی دی کہ اس ننھی جان ہے اس کی حفاظت، اس کا خیال، اور اپنی جو ایک تبدیلی جسم کے اندر بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، یہ بیماری ہے، اس کو ریکور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ویکنیس ہے بالکل، اس کے لیے فرض تو کہا گیا کہ نہیں ادا کرے گی لیکن وہ اذکار پڑھتی رہے گی. یہ نہیں کہ وہ اللہ سے دور ہی ہو گئی ہے. دیکھیے وہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، وہ اگر 30 دن ہے روز کا ایک پارہ سننے میں تو اس کو منع نہیں ہے. اس کے بچے کے اوپر بھی اثرات آئیں گے، اس کے اوپر بھی، اور پھر شر دور ہوتا ہے اس چیز سے کہ اللہ کا کلام کسی نہ کسی طور گھر میں چلتا رہے، آواز آتی رہے. تو پھر اسی طرح جو صبح و شام کے اذکار ہیں، سبحان اللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر، یعنی کہ وہ بچے کے کانوں میں جو پہلی آوازیں ماں کی جا رہی ہیں وہ اذکار کی ہونی چاہیے. ظاہر ہے وہ یہاں خود تلاوت نہیں کر رہی، وہ نماز نہیں پڑھ رہی، لیکن وہ ایسی مومنہ عورت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال ضرور کر رہی ہے لیکن غافل نہیں ہو رہی، دل اس کا غفلت میں نہیں ہے. بالکل بہترین بات کی بھی، بہت بہترین
साइमा साहिबा, चूँकि वक्त हमारा मुकम्मल होने का है जी। तो मैं चाहूँगी कि आप कोई पैगाम हमारी ख़वातीन को बिल्कुल। देना चाहें तो ज़रूर दें। हाँ जी, एक पैगाम देना चाहूँगी कि जो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है उस पे हमें सक्सेसफुल हैबिट्स पे भी बुक्स मिल जाती हैं और सक्सेसफुल पीपल पे भी बुक्स मिल जाती हैं, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पे भी मिल जाएंगी, की टू सक्सेस। इतना कॉमन टॉपिक है ना ये, और उसके डिफरेंट लोग डिफरेंट डेफिनेशंस दे रहे होते हैं, और अल्लाह ने जो हमें डेफिनेशन दी है ना, अब सिंपल सी बात है अगर हम उसे देखें। जब अल्लाह ताला कहते हैं हय्या अलस सलाह, जब अल्लाह ताला ने जो सिखाया है, मुअज्जिन जब कहता है हय्या अलस सलाह, तो उससे अगला ही जुमला क्या होता है, हय्या अलल फलाह, कि जो नमाज की तरफ आना है ना, वो असल में वो कामयाबी की तरफ आया है। तो नमाज को अल्लाह ताला ने असल कामयाबी के साथ जोड़ा है। तो कामयाबी की ये जो ट्रू डेफिनेशन है ये हमें याद रखनी चाहिए। अज़ान जब हम सुनते हैं ना, हय्या अलस सलाह के बाद हय्या अलल फलाह आ गया, तो वो फिर ये हमारे माइंड में नहीं आना चाहिए कि अब मैं नमाज़ छोड़ दूं। कैसे छोड़ दूं जब कामयाबी ही वो है? तो फिर नमाज में सुस्ती की या किसी भी कोताही का रीज़न बनता ही नहीं है हमारे पास। बेहतरीन। ईशा साहिबा, मैं आपसे भी पैगाम लेना चाहूँगी, हमारी ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी? बिल्कुल, देखिए कहने की सब बातें कह दी गई हैं, अब मुखातिब अपने आप को हर फर्द ने खुद करना है। बेहतरीन बेहतरीन। नहीं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप कोई ऐसा मैसेज हमारी ख़वातीन को दें जिसकी ज़रूरत है कि उस पे एक छोटी फोकस सी करें। बात ये है कि नमाज नूर है, और लड़कियों को, ख़वातीन को अपनी चेहरे की स्किन और अपनी ब्राइटनेस का बहुत तवज्जो होती है और ख्वाहिश होती है। तो नमाज नूर है, इंशाल्लाह अमाल में भी, ईमान में भी, इस चेहरे पर भी नूर लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। नमाज जो है वो ज़रूरी है आपको पढ़नी। बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की, बहुत प्यारी बातें की, बहुत शुक्रिया ईशा साहिबा आपका भी, राबिया साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लेके आई। साइमा साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप एक लंबी मुसाफर तय करके हमारे पास तशरीफ़ लेके आई हैं। अल्लाह ताला आपका आना यहाँ पर बैठना और जो कीमती बातें आपने की हैं अल्लाह ताला उनको कबूल व मंजूर फरमाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आपने इतनी कीमती बातें की हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी, मालूम नहीं थी, लेकिन आपने माशाल्लाह इस मौजू को बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किया है। नाज़रीन इकराम, आज हमने जिस मौजू पर बात की है, ख़वातीन और नमाज, सहूलत या ज़िम्मेदारियाँ, तो ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ये आपने देखी हैं कि हमारे मेहमानों ने कितनी प्यारी गुफ्तगू की है, कितनी कीमती बातें की हैं, इनको समेटने की ज़रूरत है। देखिए कि अल्लाह ताला ने नमाज में हमारे ऊपर अगर फ़र्ज़ की है तो हमारे ऊपर ये अगर लागू किया है ये काम, तो हमें चाहिए कि हम इसको अदा करें और इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। सहूलियात से फ़ायदा उठाते हुए जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने आयत की हैं इनको अच्छे तरीके से पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, चाहे हमारे ऊपर मसरूफ़ियात जो भी हैं, घर की मसरूफ़ियात है, बच्चों को देखना है, या अपने हस्बैंड की ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा करना है, या गेस्ट आ गए हैं उनको डील करना है, लेकिन फ़र्ज़ी नमाज नहीं जानी चाहिए। सुस्ती और काहली से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए नमाज को बर वक्त पे जो है हमें अदा करना चाहिए, ताकि हम अपना जो कनेक्शन है वो अल्लाह के साथ मजबूती के साथ कायम कर सकें, अल्लाह के साथ अपने रब्त को मजबूत कर सकें। और मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपनी मेज़बान अतीका बशीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।